बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और अभी मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं वहाँ एक्चुअली सैलाब आया हुआ है। अच्छा। हुआ ये कि पानी की बॉटल गिर गई थी, तो बस हमने ऑनियन आने से पहले जल्दी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने। तो हमारी तो सुबह का आगाज़ बहुत एडवेंचरस किस्म का हो चुका है। हमने सोचा कि आपका भी एडवेंचरस कर दें, लेकिन अब जो हम आपको खबर बता जा रहे हैं और देखिए, लोगों का जो दिन का आगाज़ होता है ना रात 12 बजे के बाद ही ना, वो एडवेंचर से ही हो जाता है। एडवेंचर इन द सेंस के मतलब इन द सेंस कि आपकी नींदें खुल जाएं, आपका बीपी शूट कर जाए, एकदम से आप लोग उठें कि ये क्या हो गया है। हुआ ये है जनाब कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है और आज के दिन जो आपको पेट्रोल मिल रहा है उसकी कीमत है 331 रुपए। 5 रुपए कुछ पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। आप सोचें 5 रुपए 77 पैसे, which means कि 6 रुपीस। 77 पैसे जो है ना उनकी बहुत वैल्यू है। जब ये कम करती है हुकूमत पेट्रोल प्राइस पे तो 35 पैसे 70 पैसे कम करती है, लेकिन जब बढ़ाती है तो रुपीस में बढ़ाती है। और यहाँ पर इस बार आप समझे 2 नहीं 3 नहीं 5 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिया है। तो अब जो नई कीमत है पेट्रोल की 331 रुपए 20 पैसे हो गई है। तो अब ये आपकी जिंदगी का रोजाना का इशू है। आप रोजाना जैसे वेदर देखते हैं ना, ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्या जनाब इस वक्त पेट्रोल प्राइस है। हाई स्पीड डीजल बता देते हैं 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 390 यानी 400 समझ लें, 390 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों का तयन 18 अगस्त के लिए किया है। So this is today is 18th। ये चीज कहीं पे स्टॉप होगी, मतलब यहाँ पे कोई फुल स्टॉप लगेगा या फिर ये एक ऑन गोइंग चीज है? क्योंकि ये चीज कहाँ पे जाके रुकेगी मैं जानना ये चाह रहा हूँ। 331 रुपए पेट्रोल, ये बहुत बड़ी अमाउंट है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी 458 पे जाके इसको ब्रेक लगानी है, 460 पे लगानी है, ये 500 करना क्या है? हुकूमत का जहन में क्या चल रहा है, प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, इसका ब्रेकडाउन क्या था? 331 रुपए मैं और आप आज पेट्रोल डलवाएंगे। साइम, ब्रेकडाउन की जब हम बात करते हैं ना, तो जिसके लिए जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या आयरनी है कि जब जमात इस्लामी किसी अवामी इशू पे, वैसे हम अप्रिशिएट करते हैं कि अवामी इशू पे आवाज उठाते हैं, बट वो अगर बिजली के लिए धरना देने बैठते हैं बिजली के प्राइस बढ़ जाते हैं। सेम विद द पेट्रोलियम प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस पर उन्होंने कहा इसको 225 पर फिक्स करें, 331 हो गई और वो 331 हो गई है। तो हुकूमत को तो कोई असर नहीं पड़ रहा। सिंपल सी बात है, जमात इस्लामी कितने ही शहरों में कितने ही दिन धरना दे हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लें पेट्रोल प्राइस क्या है। एक गुजारिश ये है कि कहीं ना कहीं से अगर रिलीफ मिल सकता है तो वो जो लेवी टैक्स लेती है ना हुकूमत, जिसमें रद्द बदल करके देखें, जब डेस्परेट टाइम रिक्वायर्स डेस्परेट मेजर्स, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई? आवाम को रिलीफ दे दें, ये जो टैक्स लेवी है इसको कम कर दें, इसको जीरो कर दें। दिस इज द डिमांड। पे तो कोई तो जो पार्ट है, कोई तो शेयर हुकूमत अपने ऊपर भी बर्दाश्त करे ना। हुकूमत भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा ले अपने सर के ऊपर। सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देंगे तो अवाम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते अवाम सर्वाइव। तो हुकूमत ने कहाँ पर बोझ अपने ऊपर लेना है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। वो लेवी कहाँ तक कम हो सकती है, उसमें कितनी कमी की जा सकती है। चले टैक्सेस एक अलग चीज़ है, अब लेवी में तो कमी की जा सकती है ना, वो तो हुकूमत अपने ऊपर ले सकती है। चलें तो बात कर लेते हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर खाकान साहब बहुत शुक्रिया। 5 रुपए 77 पैसे इधर कर दिए हैं। अब डीजल की नई 331 पेट्रोल की, डीजल की नई कीमत 390 रुपए हो गई है। मुझे ये बताइएगा, ये रोजाना का जो फार्मूला है इससे तो आवाम के ऊपर रोजाना बिजली गिर रही है। आप ये देखें, फिर डिमांड ये होती है कि इसको 225 पर करे, एक जमात धरना दिए बैठी है। गुजारिश ये है कि कहाँ पे रिलीफ मिल सकता है, हुकूमत क्यों वो रिलीफ आवाम को नहीं दे रही? तो बात इस तरह से है कि ये फंडामेंटली तो ऑफ कोर्स हमारी डिपेंडेंस है एक्सटर्नल बाइंग पर, यानी कि हमने अपने जो ज़राए हैं उससे मुल्क की एनर्जी नहीं पैदा की। हम आज भी 14 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और चूंकि एक एक्सटर्नल कीमत बढ़ गई है। मैं अभी भी देख रहा था जो ब्रेंट है वो तकरीबन $91 पे है, और जो फिजिकल होगा वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा महंगा हो। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जब शार्पली राइज करती हैं तो पाकिस्तान में भी कीमत जो है वो पास थ्रू करनी पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आपने लॉन्ग टर्म वो काम नहीं किए कि इंडिजनाइज नहीं किया एनर्जी को। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि आपने अगर अपने ज़राए से
اپنی بجلی بنائی ہوتی اور اس سے گاڑیاں چلائی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی ہمیں. مطلب پچھلے 5-10 سال میں اگر ہم نے ریفائنریز پہ کام کیا ہوتا اور ہم آج بھی کروڈ لے کر ریفائن کرنے کی کیپیبلٹی میں ہوتے. آپ کی ایک ریفائنری ہے جو صرف اس وقت جسے کہتے ہیں نا کرتی ہے ڈیپ کنورژن, باقی تو ساری ہائیڈرو اسکیمنگ پہ ہے, تو آپ ایران کا یا رشیا کا سستا کروڈ لے کر بھی نہیں کر سکتے. سو لیٹس ایکسیپٹ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ایک گورننس کا چیلنج ہے. دیکھیں آخر میں تو یہ سارا گورننس کا چیلنج ہے. مارکیٹ میں یہ جو ڈیلی پرائسنگ ہے صدف, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے ڈی ریگولیٹ نہیں کیا مارکیٹ کو. آج بھی قیمت حکومت یا اوگرا ہی فکس کر رہی ہے, اسٹیٹ ہی فکس کر رہی ہے, بٹ وہ کر یہ رہی ہے کہ جو کمپٹیشن ہے اس کو نہیں آنے دے رہی. سو دا نیکسٹ اسٹیپ ایکچولی واز کمپٹیشن, سو دیٹ آپس میں کمپیٹ کر کے او ایم سیز قیمت کم کریں. خاقان صاحب سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سنہری باتیں ہیں اور یہ آپ ہمارے پروگرام میں متعدد دفعہ کر چکے ہیں اور یہ ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں, یہ باتیں سمجھ چکے ہیں کہ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے. اعلیٰ بالا حکام ہماری یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے, وہ ایک الگ سائڈ کویسٹ ہے. بٹ میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں سر, یہ 331 روپے کا حل کیا ہے؟ ابھی یہ تو چلے آپ لانگ ٹرم ہمیں بات بتا رہے ہیں, اس پہ کوئی نظر ثانی کر رہا ہے نہیں کر رہا. شارٹ ٹرم حل مسائل کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ ذرا بریک اپ بتا دیں. 331 روپے بنتے کیسے ہیں؟ لیوی کیا ہے, ٹیکس کیا ہے, پورٹ پہ پیٹرول کی پرائس کیا ہوتی ہے, اور پھر 331 میں کیا کیا ایڈ ہوتا ہے؟ So Saim, I knew کہ آپ مجھے یہ سوال کریں گے, اس لیے کہ چونکہ میں شروع ہی لانگ ٹرم سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ یہ میری ریکارڈنگز رکھیں, 5 سال بعد پلے کرنا اور پھر کہنا کہ یار خاقان تو اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک یہ مسئلے مطلب کمپیٹیٹو گیس مارکیٹ, اپ اسٹریم انویسٹمنٹ ان سے نہیں نہ کریں گے تو 5 سال بعد بھی یہیں کھڑیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ وی آر فائر فائٹنگ ان پاکستان, ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ وچ از ڈیپر ٹو چینج دا اسٹرکچرز. یہ تو ایک بات ہوگی. اب جو اس کا امیڈیٹ حل ہے وہ بھی اسٹرکچرل ہی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کی میں نے, اس وقت ٹیکس برڈن یہ ہے 114 روپے ہے آپ پہ, مطلب سائم خریدتے ہیں 114 پیٹرول پہ, اس میں سے میرے خیال ہے 80-85 روپے آ رہا ہے کہاں سے؟ یہ آ رہا ہے آپ کے جو لیوی ہے. اب لیوی کیوں اس وقت ٹھیک نہیں ہے؟ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, وہ بھی ایک اسٹرکچرل ایشو ہے نا. آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے, انڈائریکٹلی آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ موٹر بائک, کرولا, سوزوکی, ٹرک والا سب سے ایک ہی لیول پر پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی لینا شروع کر دیں اور 1700 ارب یہاں سے نکال لیں. دوسرا کوئی امپورٹ ٹیکسز بھی ہیں تھوڑے سے جس میں کوئی کسٹم ڈیوٹی ہے. تیسرا کاربن لیوی لگا دیں. یار ہم تو کاربن فٹ پرنٹ میں سب سے کم ہیں اس ملک میں, پھر کیوں ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور 5 روپے کی کاربن لیوی لگائی؟ یار سائم اینڈ صدف, جب تک ہم اور آپ یہ نہیں کہیں گے نا اتھارٹیز کو کہ خدارہ ڈیپر ریفارم کر کے اس انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نہ کریں, ان دی امیڈیٹ اس لیوی کو 18% کر دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جی ایس ٹی کے برابر کر دینا چاہیے, بیکاز یہ تو ان لیو آف جی ایس ٹی لگی تھی تو 30 روپے قیمت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. خاقان صاحب مجھے بتائیں, ہم اتنا ٹیکس پر ریلائی کریں, ابھی رپورٹ آئی ہے نا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے رواں برس جولائی میں. تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس کی مد میں 44 ارب. اب آپ کہاں سے عوام سے پیسے جو ہیں وہ نکلوا رہے ہیں, لیکن کہیں تو ان کو ریلیف بھی ملنا چاہیے نا. آلریڈی ٹیکس برڈن اتنا ہے, پھر جی ایس ٹی بھی دینا ہے, اس کے بعد پیٹرول پر لیوی, اور آپ کاربن بھی ٹیکس کی بات بتا رہے ہیں. تو حکومت کو کیا مسئلہ ہے, کیوں یہ حکومت ٹیکس نہیں اٹھا سکتی؟ سو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کیوں. کیونکہ کوئی بھی جو پرسپیکٹو ہے وہ اس سے نکل نہیں رہا کہ میں آج فائر فائٹ کر کے یہاں سے تیل لے لوں, یہاں سے لیوی لگا دوں, کاربن لیوی لگا دوں, پیٹرولیم لیوی لگا دوں, امپورٹ ٹیکس لے لوں. یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ٹیکس گیپ ہے میں اس کو پورا کروں, ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبوں کو کلیکٹ کرے, اپنے ایکسپینڈیچر ریفارم کروں, تاکہ یہ جو 1700 ارب میں نے کلیکٹ کرنی ہے یہ آہستہ آہستہ بدتدریج 16, 14,000 اور 800 ارب پہ آ جائے, یعنی کہ جی ایس ٹی کی مد میں آ جائے تاکہ یہ پرابلم ہی ختم ہو جائے. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ جو بات ہے نا جو خاقان صاحب کرتے ہیں, ہر دفعہ کرتے ہیں,
ایک تو ہمیں اپنے انڈیجنس ریسورسز کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا, دوسرا ریفائنریز, تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی انڈیپینڈنس ختم کرنی پڑے گی. اینڈ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ یہ حکومت اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ عوام کی بھی ایک لمٹ ہے نا, ایک باؤنڈری ہے, اس سے کتنا پش کریں گے, کتنا پیٹرول بم عوام برداشت کر سکتی ہے, یہ حکومت نے سوچنا ہے, اور اپنے اوپر کتنا بوجھ لینا یہ بھی حکومت کا کام ہے سوچنے کا. چلیں جی, آپ کو ذرا یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے, ایکسپرٹس سے بھی بات کرنے کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ریلیف اگر عوام کو کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ مل جائے. ذرا آپ کو بتاتے ہیں امریکہ ایران کا معاملہ اب کہاں پر پہنچا, کیونکہ اب ذرا ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں بھی تیزی آ گئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عمان کو حملے کی دھمکی اور ایران کو مشورہ اور پاسدارہ انقلاب سے خفیہ راستے کی تصدیق, یعنی کہ وہ ہر فرنٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا اس وقت کہتے ہیں اپنے محاذ پر ہیں. فاکس نیوز کے مطابق صحافی نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکیوں نے پاسداران انقلاب جو ہے ان سے براہ راست بات چیت کی. امریکی صدر نے عمان پر حملے کی بھی دھمکی دی اور کہا کہ عمان نے ابنائے حرمز میں امریکی کوششوں میں مداخلت کی تو شدید بمباری کریں گے. میری نالج کے حساب سے عمان کو تو بیک کر رہا تھا اس ساری سچویشن میں امریکہ, لیکن یہ دھمکی کا کیا مطلب ہے؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بحری ناکہ بندی کے ذریعے ایران پر معاشی دباؤ جاری ہے, ایران کو سفید جھنڈا لہرا کر ہتھیار ڈال دینے چاہیے, اصل مسئلہ یہ. ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار دے دیا, اور ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور ثالث نہیں ہے. اسماعیل بقائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکی پابندیوں سے ایران کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے باوجود تہران کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے. اب امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل, وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کی. ایرانی قیادت نے امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 2 ماہ وسیع تر جنگ کی تیاری میں لگائے. سخت گیر ایرانی رہنماؤں نے MOU کو معاشی دباؤ کم کرنے اور اگلے حملے سے پہلے وقت حاصل کرنے کی ممکنہ کوشش قرار دیا. تو یہ بہت ساری خبریں ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایپک فیوری کے بعد اکنامک فیوری کی بھی بات کی تھی, تو ان سارے ایشوز پر بات کر لیتے ہیں. احمد حسن الری ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. تھینک یو سو مچ احمد جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عمان جو ہے مذاکرات کے طور پر سامنے آتا رہا, پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب ایران اور عمان کے درمیان ابنائے حرمز کے روٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو عمان کو بیک بھی کرتا رہا امریکہ, لیکن اب عمان کو ہی حملے کی دھمکی دے دی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ذرا ایکسپلین کیجیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جب جو امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر, تو اس وقت سے ہی یہ سارے کا سارا جو پروگرام تھا, دس ایکٹ آف ایگریشن اگینسٹ ایران, اس میں بہت ساری کنفیوژنز اس وقت سے شروع ہو چکی تھیں. اس وقت بھی اسٹریٹجک آبجیکٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹیک کیا تو اس وقت امریکہ نے کہا کہ ہمارا رجیم چینج ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. پہلے کہا ہم نے رجیم چینج کرنی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو صرف انٹیلیجنس پرووائڈ کی تھی, اٹیک جو ہے وہ اسرائیل نے کیا. تو اس وقت سے یہ تمام جو یہ جنگ تھی, یہ ایک اس کے اندر کنفیوژن کریٹ اس وقت ہی ہو چکی تھی. اور اس کے بعد یہ وہ واحد جنگ ہے جو امریکہ نے لڑی ہے جو اپنے آن سیٹ سے امریکہ کے اندر ہی ان پاپولر رہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی بھی, اس میں کنفیوژن کا ایلیمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو عمان والے معاملے کے اندر بھی جو ہے امریکہ کا یا ایون ایران کے اندر کانٹیکس سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بہت شدید کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. روز آئے دن سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. سویلائزیشن کے اینڈ کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد پیس اکارڈز کی بھی بات ہو رہی ہے. سو ایک طرف تو ریٹرک ہے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر اپنی سپیس کو انکریز کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا پٹ فال ہوتا ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ اگر ریٹرک کو شارپ کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی جو میڈیٹنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں اگر آپ ان کو بھی, جیسے عمان کے متعلق آپ نے بات کی, اس کے علاوہ اور بھی ایکٹرز ہیں جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے. سو اوور آل اس سارے پروسیس کو امریکہ کی طرف سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اسٹریٹجک کنفیوژن جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے جو معاملات ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا, کل ایک اور بھی خبر ہم نے رپورٹ کی تھی اپنے ویورز کو حسن صاحب, اور جس میں یہ ہم بتا رہے تھے کہ ایرانی سرکار نے امریکی فوجیوں کے سر کی قیمت جو ہے وہ نصب کر دی ہے, اور وہ کافی زیادہ قیمت ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ڈائنامک میں کہ اب جب
امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اپنے تعلقات نہیں بحال کر پا رہا اپنے الائز کے ساتھ. اگر ہم نیٹو کی بات کریں وہاں پہ کیا سسٹم ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے اب مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا, پاکستان کی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت ہے. امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ان دی ایئرز ٹو کم آئسولیٹ ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیں, جہاں تک نیٹو کی بات ہے, نیٹو کے ساتھ جو امریکہ کا فاصلہ آیا ہے یا امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک اسٹریٹجی اور پلان کے تحت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو اقتدار میں آنے کے بعد ان کی پہلی تقریر تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے خود کو نکالوں گا اور یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کے سلوشن کی طرف ہم جائیں گے. اس کے بعد بارہا ڈونلڈ ٹرمپ یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے یوکرین کے مسئلے کے حل کی طرف دیکھنا ہے تو آپ واشنگٹن کی طرف نہ دیکھیے, آپ یورپین کیپٹلز کی طرف دیکھیے. یورپین کنٹریز کو بھی کہہ چکے ہیں کہ یوکرین آپ کا مسئلہ ہے, امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ ان اینڈنگ وارز کے اندر خود کو شامل نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھا کہ امریکہ ایک بیک فٹ کے اوپر جا رہا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرے مڈل ایسٹ کے اندر ایسی جنگوں کے اوپر جس کا امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے, اور اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو پہلے صرف یہ تھا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے. امریکن پرسپیکٹو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے وہ جنگیں لڑی جائیں, گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے لیے لڑی جائیں یا نیتن یاہو کو اقتدار میں رکھنے کے لیے وہ جنگیں لڑی جائیں. سو وہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اختلاف امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں کافی شدید آ چکا ہے, چاہے جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ ہو, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کا باقاعدہ طور پر نیتن یاہو کو گالیاں دینا ہو اور اس کو پھر امریکہ کے جرنلز کا رپورٹ کرنا ہو, چاہے امریکن پارلیمنٹیرینز اور اسرائیلی پارلیمنٹیرینز کے درمیان میں اختلاف ہو, چاہے امریکہ اسرائیل کو جانے والی ایڈ کو کم کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دے. تو یہ تمام جو ہیں یہ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پورے خطے کی, جس میں میں شاید یہ تو نہ کہہ سکوں کہ امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا کیونکہ دنیا یونی پولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی ہے. ملٹی پولارٹی کے اپنے ڈائنامکس ہیں. امریکہ کمپلیٹلی آئسولیٹ تو شاید نہ ہو, لیکن امریکہ ری کیلیبریٹ ضرور کر رہا ہے اپنی ریجنل اور جیو پولیٹیکل گلوبل سچویشن کو, اور جس کا انڈیا وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ آف 2025 اور 2026 میں بھی دے چکے ہیں. اب ایسی ساری سچویشن کے اندر پاکستان جو ہے وہ بڑا یونیکلی پوزیشنڈ ملک بن جاتا ہے جب پاکستان دنیا کے پولز کو بیلنس کرتا ہے. پاکستان مسلم ورلڈ کے اندر ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کو انجوائے کرتا ہے. پاکستان کی مارکہ حق کے بعد جس طریقے کی جو ملٹری کیپیبلٹی کو پاکستان نے پروجیکٹ کیا ہے, تو پاکستان آٹومیٹیکلی اس طرح کی جیو پولیٹیکل گلوبل سچویشن کے اندر ایک بہت یونیکلی پوزیشنڈ ملک بن جاتا ہے جو بہت جگہوں کے اوپر ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, سیکیورٹی گارنٹر اور میڈیٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے. بالکل. احمد ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیکاز اب جو اسٹوری ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ اسٹوری بڑی حیران کن ہے میرے لیے. اور اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہر چیز میں بالی ووڈ افیکٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ جنگ بھی لڑنے کی کوشش کریں. اب ان کی نیوز آپ دیکھیں, ان کی نیوز میں کس قدر کلاؤنش ان کی نیوز ہوتی ہے. لیکن اب انہوں نے 15 مہینے بعد مارکہ حق میں شکست کھانے کے بعد, بری طرح ہزیمت کے بعد 15 مہینے بعد ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے. اور بڑے کہتے ہیں نا جھوٹ, اس میں ایسے جھوٹ گڑے جو کہ ہم نے ان کے نیوز چینلز پر بھی دیکھے. اب ظاہر ہے یہ تو مشہور ہے فلمز بنانے کے لیے, تو انہوں نے ڈاکیومنٹری میں بھی وہ جھوٹی کہانیوں کے ایک انبار لگائے ہیں. بالکل جناب. تو بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے. اب ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست تو ہوئی. بھارت نے تاریخ کو من پسند رنگوں سے رنگنے کی کوشش کی. ISPR نے یہ بتایا کہ تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھارتی کانٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا. بھارتی تخلیقاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکیومنٹری بنائی جس میں بھارت کی سینئر سیاسی و فوجی قیادت کو شامل کیا گیا. مزاح کا خیز ڈاکیومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کے مستحق ہے. ڈاکیومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ, جذباتی بیانیے اور حقائق بدل کر من پسند نتیجہ گھڑا گیا. اچھا, یہ ڈاکیومنٹری جو ہے نا, جو بنیادی کانٹرڈکشنز ہیں, بنیادی جو تضادات ہیں, اس سے بھرپور یہ ڈاکیومنٹری ہے. اور بھارتی اندرونی بیانیے کو بھی
ناکام اس کی ایک ہی کوشش نظر آ رہی ہے۔ ڈاکیومنٹری میں 16 اپریل کے آرمی چیف کے خطاب کو 22 اپریل کے پہلگام واقعے سے جوڑا گیا۔ آرمی چیف کے خطاب سے سازشی نظریہ گھڑنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے مبینہ 3 ملزمان کو 28 جولائی کو 82 دن بعد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی گئی۔ اب سن لیں کہ ملزمان 28 جولائی کو ہلاک ہوئے تو بھارت بتائے 7 مئی کو کسے سزا دینے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارتی دعویٰ آپریشن ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارتی جارحیت ناکام بناتے ہوئے 8 بھارتی فوجی طیارے گرائے تھے اور پاکستان نے آپریشن بنیادی مرسوس میں 26 فوجی اہداف کو درست نشانہ بنایا۔ بھارتی عسکری قیادت خود پاکستانی میزائل، ڈرون، فضائی سرگرمیوں کا اعتراف کرتی رہی۔ آپ کو یاد ہے ان کے جو ایئر چیف تھے وہ اس کا اعتراف کر رہے تھے۔ بھارتی ڈاکیومنٹری میں LOC پر جھڑپوں، ایئر ڈیفنس نظام فعال ہونے کا بھی اعتراف کیا گیا۔ جھڑپوں، فضائی دفاعی نظام مسلسل فعال رہا، بھارت کی جیت کا جھوٹ بے نقاب ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ بندی DGMOs رابطے اور باہمی رضامندی سے ہوئی۔ امریکہ کی مدد سے جنگ بندی بعد میں غیر مشروط بھارتی فتح قرار نہیں دی جا سکتی۔ بھارت نے حقائق ڈی کلاسیفائی نہیں کیے بلکہ فوجی ناکامی کو کامیاب دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا، جو کہ بھارت ہمیشہ سے کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی تو بی جے پی کی پالیسی اور یہی بی جے پی اسی طرح تو مینڈیٹ لیتا ہے۔ فلمی مناظر، جنگی طیاروں کے نقصانات اور اصل فوجی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا بھارت۔ یہ جو آپریشنل ساری معاملات ہوتے ہیں، ان کے ریکارڈز ہوتے ہیں، ان کے ڈیجیٹل ٹریسز ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اب وہ زمانے نہیں ہیں کہ ایک بالی ووڈ فلم بنے گی، ایک ڈاکیومنٹری بنے گی اور لوگ اس پہ بلیو کر لیں گے اور آپ اس طرح سے حقائق کو مسخ کریں گے۔ پاکستان کو مارکہ حق سے متعلق کوئی بیانیہ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا آپریشنل ریکارڈ، جنگی شواہد اور سفارتی روابط کی حقیقت خود جانتی ہے اور دنیا نے اعتراف بھی کیا اس کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنی دفعہ آن ریکارڈ موجود ہیں اس بات کا اعتراف کرتے نظر آئیں کہ کس طرح پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرایا، وہ نمبرز اور تعداد بھی بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اچھا جناب، اب آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان نے بھارتی مخالف جو یہ کہتے ہیں نا بھارتی وزیر داخلہ ہیں، پاکستان مخالف بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پروپیگنڈا بھارت کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ بھارت اپنی اندرونی سیکیورٹی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آپ کو پتا ان کے اس وقت ایشو کیا چل رہا ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ۔ احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا انالیسز لے لیتے ہیں ساری بات کے اوپر۔ احمد صاحب، بھارت تو اپنی بدنیتی سے باز نہیں آ رہا اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اٹسیلف اتنے ڈویژنز ہو رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ بی جے پی کے خلاف، مودی کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو سارا جین زی لیڈ پروٹیسٹ تھا جس کے ہم نے پورا ایپیسوڈ دیکھا ابھی کچھ ٹائم پہلے، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اصل حقائق سے دھیان ہٹانے کے لیے، فوکس شفٹ کرنے کے لیے اب اس طرح کے اوچھت کرنے کا ہے؟ بھارت سے مراد ہے، میں بی جے پی کی بات کروں، مودی کی بات کر رہا ہوں۔ جی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اسرائیل کو لے کے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس نے کہا تھا they need to wake up and smell the reality that they are in۔ تو انڈیا کے اوپر بھی وہی بات اس وقت جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ they need to wake up and smell کہ ان کے ارد گرد کیا ریالٹی ہے، سچویشن کیا ہے، سچ کیا ہے۔ یہ اتنا زیادہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کی اس وقت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی، آپ نے اس ڈاکیومنٹری کو بھی دیکھا کس طریقے کا رسپانس ملا ہے، دنیا میں کوئی بھی اب ان کے آرگیومنٹ پہ یقین نہیں کرے گا۔ انڈیا کا ایک پرانا ٹیکٹک رہا ہے، جنگ کے اندر یہ مار کھاتے ہیں، پھر 1-2 سال ویٹ کرتے ہیں، ویٹ کرنے کے بعد کتابیں لکھیں گے، ڈاکیومنٹریز بنائیں گے، بالی ووڈ کی موویز بنائیں گے اور یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہم جنگ جیتیں۔ لیکن اس دفعہ مارکہ حق اللہ کے فضل سے اتنا مارکہ حق میں پاکستان کی اچیومنٹس جو ہیں وہ کوئی جتنا مرضی یہ پروپیگنڈا کر لیں، گراؤنڈ کے اوپر ان چیزوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اجت کمار ڈوول یہاں پہ بیٹھ کے اپنی سیکورٹی ایجنسیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے، انڈین آرمی چیف، نیول چیف، ایئر فورس چیف، اجت کمار ڈوول، ان تمام کے اوپر اس وقت شدید کرٹیسزم اور پریشر ہے ان کے فیلیئرز کا جو انہوں نے آپریشن سندور سو کالڈ میں اٹھائے ہیں۔ اجت کمار ڈوول جتنی مرضی بات کر لے کہ جی اٹیک ہوا اور پہلگام ہوا، لیکن ایک فیکٹ ہے انٹرنیشنلی اسٹیبلش کہ وہ جو ایویڈنس لیپ ہے، انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر بھی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا اور اٹیک ہونے کے چند سیکنڈز اور منٹوں کے اندر انہوں نے FIR جو ہے وہ پبلش۔ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس کی بات یہاں پہ نہیں ہوئی، بات ساری یہ کرنا شروع ہو گئی جی پہلگام ہوا، اور وہ ان کا ٹپیکل پروپیگنڈا۔ انڈین آرمی چیف آ کے باتیں بہت زیادہ سندور کی کرے، لیکن اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے اتنے جہاز گرے۔ یہ نہ پوچھیں کہ کتنے جہاز گرے، یہ پوچھیں کہ کیوں گرے۔
انڈیا کے اپنے جو ایئر چیف ہے اس کے اوپر انتہائی کرٹیسزم ہے کہ جس طریقے سے اس نے انڈیا کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا, جس طریقے سے جہاز کے اوپر جہاز گراتے رہے, اس کے اوپر بہت شدید کرٹیسزم ہے. اس نے آ کے جہاز گرنے کی بات نہیں کی, اس نے اپنے جو اپنے ایریاز ہیں وہ اپنے فیلیئرز کی اس نے آ کے بات نہیں کی. نیول چیف کے اوپر بہت شدید فیلیئر ہے کہ آئی این ایس وکرانت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, نکالتے تھے واپس اندر لے جاتے تھے, نکالتے تھے واپس اندر لے جاتے تھے, تو پوری دنیا نے کور کیا. اور پھر اس کے بعد جو آئی این ایس وکرانت کا کمانڈر تھا اس کا کورٹ مارشل کر دیا. سو یہ تمام چیزیں اس وقت جو یہ جتنی مرضی ڈاکیومنٹریز بنا لیں, بالی ووڈ پہ 2-4 فلمیں بھی بنا لیں آپریشن سندور کو لے کر, لیکن جو ایفیکٹس ہے مارکہ حق کے, بنیان المرصوص کے, اور جو ریالٹی ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر باقاعدہ طور پہ جیو پالیٹکس کو تبدیل کر چکی ہے, اور یہ ڈاکیومنٹریز اور ویڈیو سے وہ چیزیں چینج نہیں ہونے والی. If anything, it is going to make India, جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ کلاؤنش ان کا میڈیا ہے, تو مزید یہ مضحکہ خیز اپنے آپ کو بنائیں گے, اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے. تو احمد تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ظاہر ہے آپ نے خود بھی جے ڈی وینس کا حوالہ دیا کہ وہ بھارت کو کیا ریئلائزیشن کرانا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آن ریکارڈ ایک نہیں بار بار کہ پاکستان نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا, کتنے طیارے گرائے, یہ تمام تر صورتحال. یہ ڈاکیومنٹری تو جو بھارت کی گرتی ساکھ ہے آلریڈی, جو ان کی کہتے ہیں نا امیج جو برباد ہوا ہے, امبیرسمنٹ انہیں ہوئی اس میں مزید اضافہ کرے گی. یہ تو ان کے لیے مزید امبیرسمنٹ کا ایک باعث بنے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت کیا تھی 15 مہینے بعد ایسی ڈاکیومنٹری ریلیز کرنے کی؟ کیا مودی سرکار یہ چاہتی ہے جی کہ ہم ذرا سا تھوڑا اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں؟ ول اٹ ہیلپ ہم؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں امبیرسمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا, اس کی ڈیفینیشن ہمارے لیے اور دنیا کے لیے اور ہے, انڈیا کے لیے اور ہے. ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے امبیرسمنٹ کا. آپ بھی ان کی پچھلے مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد کی ان کے پرائم منسٹر کی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی, ڈیفنس منسٹر کی اور فارن منسٹر کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اتنے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے امبیرسمنٹ میں. یہ منہ کھولتے ہیں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. کاکروچ جنتا پارٹی کے درمیان میں آپ نے دیکھا مودی کا کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا, کس طریقے کی وہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے. آپ جے شنکر کا آپ کو وہ بیان یاد ہوگا کہ امریکہ واز ان یونائٹڈ اسٹیٹس واز ان امریکہ. سو ان کو امبیرسمنٹ سے فرق نہیں پڑتا. یہ صرف اور صرف دیکھیں جتنی ان کی ٹاپ گورنمنٹ لیڈرشپ ہے, جس میں اجت کمار ڈوول شامل ہے, مودی شامل ہے, جے شنکر شامل ہے, ان تمام کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہٹائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بی جے پی کے باہر سے بھی ہو رہی ہیں, کانگریس بھی کر رہی ہے, اور بی جے پی کے اندر سے بھی موہن بھگوت اور یہ جو سارے آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی کو ہٹایا جائے, جے شنکر کو ہٹایا جائے, اجت کمار ڈوول کو ہٹایا جائے. سو یہ تمام جو لوگ ہیں اور ایون جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی, اس کے متعلق بھی بہت شدید کرٹیسزم ود ان آر ایس ایس آ رہا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ان پوزیشنز پہ بٹھایا جائے, تو ان کو ہٹانا چاہیے اور یہ سب کچھ. سو یہ تمام جو لوگ آپ کو اس ڈاکیومنٹری کے اندر نظر آ رہی ہیں صرف اپنی جو اپنے اوپر لگے ہوئے داغ ہیں, جو فیلیئرز کے ان کے اوپر جو جس طریقے سے ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو دھونے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی بہت بھونڈی سی کوشش ہے. ایک وہ کوشش ہے جس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایک وہ کوشش ہے جس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے, وہ کوشش ہے جس میں کوئی فگر نہیں ہے, اور وہ کوشش ہے جس کو دنیا نے اور ایون انڈیا کے لوگوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا. جسٹ یہ انہوں نے اے این آئی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ڈاکیومنٹری اپلوڈ کی ہے, ذرا نیچے صرف کامنٹس پڑھ لیں جو بی جے پی کے میڈیا سیل کے علاوہ کامنٹس ہے, وہ آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ کس طریقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے انڈینز کا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بی جے پی کے بارے میں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس گڑے کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں when you are in a hole stop digging. تم لوگ جتنا مارکہ حق بنیان المرصوص کے اوپر بات کرو گے اتنے ذلیل ہو گئے. ان کو یہ بات ریئلائز نہیں ہو رہی اور یہ اپنے خود کرتے چلے جا رہے ہیں اور ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت ملا اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ جتنا مارکہ حق کو کوریدیں گے, یہ جتنی اس پہ ڈاکیومنٹریز بنائیں گے اتنی ہزیمت یہ اٹھائیں گے. اور ہم دیکھیں ہم چل ہیں, مطلب آپ کو ہمارے ایکسپریشن سے کہیں پہ لگ رہا ہے کہ ہم کوئی پریشان نہیں, کیونکہ ہم نے مارکہ حق جیتا ہوا ہے نا, ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے ہوئے ہیں, تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں. ہمارے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے کہ ہم نے کچھ پروو کرنا ہے دنیا کو. دنیا نے دیکھ لیا, دنیا نے لکھ دی, آرٹیکلز لکھے, اس کے اوپر چھپے, میڈیا نے بات کی, تو وہ ہوگی, ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے, تاریخ میں ہے وہ. اب ڈاکیومنٹری کیا سائم, اب تو یہ مزید فلمز وغیرہ بنائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے ان کی فلمز میں کیا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اور کچھ 2-3 ایکٹرز ہیں جو ہیں بی جے پی کے بڑے کلوز ہیں, تو وہ اس میں آپ کو اداکاری بھی کرلی بالوں والی بھی ایکٹر ہے نا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں. خیر ان کا تو سمجھ نہیں آتا وہ کب بجنے لگ جاتی ہیں. لیکن ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے دے وہ 10
वेलकम बैक वंस Welcome back. अगेन। और यहाँ पर हम मीर रज़ा कत्ल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उसमें अब 3 हफ्ते गुजर गए हैं और इससे ज़्यादा बल्कि दिन गुजर गए हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ तफ्तीश में वाज़ेह पेशरफ्त तो नहीं हुई है, लेकिन एक अहम फॉरेंसिक पेशरफ्त सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि कब्र कुशाई के दौरान हासिल किए गए जो नमूने हैं उनकी केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में मीर रज़ा के दोनों हाथों पर फायरिंग के जो आप कह रहे पार्टिकल्स हैं, वो क्या कहते हैं उसको, ज़र्रात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। और ये शवाहिद इस जानिब इशारा करते हैं कि मतलब ज़ाहिर उन्होंने वो ये बता रहे हैं दोनों हाथों पर ये मवाद मौजूद है। ताहम पुलिस इस नतीजे पर को दीगर शवाहिद के साथ मिलाकर हतमी तफ्तीशी नतीजा अखज़ करेगी। अब सवाल यहाँ पे है, फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाया गया था इन तमाम ये तो वॉच जो मीर रज़ा की वॉच थी, जो उसका स्मार्टफोन था, कल हमारे रिपोर्टर में बता रहे थे कि कल के दिन फैसला होना था कि वो लाहौर भिजवा रहे हैं कि नहीं भिजवा रहे हैं, भी इसको कंफर्म भी करेंगे। अच्छा जनाब, ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक कमर और सीने के हिस्से पर ये शवाहिद मिले, मतलब वो जो पाउडर है वो जो हाथों से मिला है वो कमर और सीने से भी मिला है, जबकि कमर पर मिकदार ज़्यादा पाई गई है। अब पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, जाए वक़ूअ और असलहे से मुतालिक फोरेंसिक शवाहिद को यकजा करके वाक़े की असल सूरत हाल जानने की कोशिश कर रही है। अभी तो चलें, नज़ीर शाह नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। नज़ीर, अब क्या पेशरफ्त हुई है, रिपोर्ट क्या बता रही है और फोरेंसिक के लिए शवाहिद भिजवाए गए लाहौर के नहीं? आप बिल्कुल देखें साइम, ये काफ़ी एक पेचीदा ये केस हो चुका है। तकरीबन 20 रोज़ इसको हो चुके हैं और शवाहिद जिसकी आप बात कर रहे हैं जिसमें एप्पल वॉच और आईफोन है, तो उनको पंजाब फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। जो गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट थी जो हमने ARY न्यूज़ पर नशर की थी, जिसमें सबसे जो अहम चीज़ आई थी जिसमें कहा गया था, वो 4 रिपोर्ट थी जो GSR की थी, गन शॉट रेजिड्यू। आप कभी भी अगर कोई शख्स फायर करता है उसको नहीं पता चलता, लेकिन उसके जिस्म पर और कुछ हिस्सों पर वो गन शॉट रेजिड्यू के जो ज़रात हैं वो ऐसे आकर उसकी खाल पर चिपक जाते हैं कि वो किसी सूरत में वो हटते नहीं हैं। इवन के उस शख्स का अगर लाश उसकी कब्र कुशाई के बाद भी वो शवाहिद मौजूद रहते हैं। तो जब कब्र कुशाई की गई थी तो उस रोज़ 17 सैंपल्स वहाँ से हासिल किए गए थे बॉडी से। इसके अलावा 2 सैंपल वो थे जो उसके वालिद और वालदा का DNA लिया गया था, तो मजमूई तौर पर ये 19 सैंपल्स थे, जिसमें से शुरू में जो रिपोर्ट्स आई थी तो उन 2 सैंपल्स के अलावा एक रिपोर्ट शर्ट की आई थी जिसमें बताया गया था कि शर्ट में पीछे GSR ज़्यादा और आगे कम है, यानी कि ये गोली पीछे से चलाई गई है। तो ये पिछली मरतबा जो सैंपल्स आए थे उनकी रिपोर्ट थी। उसके बाद तो मजमूई तौर पर सिर्फ 13 सैंपल्स बाकी रह गए थे जिनकी रिपोर्ट आना बाकी थी। तो अब 4 की जब रिपोर्ट आ गई तो बाकी रह गए 9 सैंपल्स। वो 9 सैंपल्स अब ज़ाया हो चुके हैं, जिसकी वजह ये बताई गई है कि चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, लिहाजा स्किन, दांत, हलक के अंदर का लुआब, पेट के अंदर और दीगर जो चीज़ें थी उनकी रिपोर्ट अब नहीं आएगी, क्योंकि वो 9 सैंपल ज़ाया हो गए। और ये जो GSR जो दोनों हाथों का आया, तो उस पर हमारी माहिरीन से बात हुई थी। उनका कहना था कि अगर एक हाथ पर चाहे ये लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, अगर एक हाथ पर सैंपल्स आते तो कहा जा सकता है कोई शख्स अपने सीने पर या कमर पर जो है वो किसी तरह घुमाकर वो चला सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी शख्स अपनी कमर पर गोली चला नहीं सकता। और अब जब ये दोनों हाथों पर GSR के ट्रेसिस मिले तो इस बात को नामुमकिनात में से कहा गया है। फिर इसके अलावा ये कहा गया कि आखिर इसके दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू क्यों आए। तो उस मुमकिना तौर पर उनका कहना है कि ये जब अपने साथ ये गन लेकर गया था तो वहाँ पर इसने कोई ख़तरा भांप कर ये गोली चलाई होगी। अभी ये जो चीज़ें भी हो रही हैं, कंक्रीट एविडेंस वो है जो पोस्टमार्टम में मिल रहा है, लेकिन आगे का जो कहा जा रहा है हो सकता है ये सब वो चीज़ें जो अभी साबित नहीं हुई हैं। इसके ऊपर जो एक जानिब तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, दूसरी जानिब पैरेलल फॉरेंसिक और ये तमाम चीजें चल रही थी। तो अब आप ये समझिए मुझे एक चीज क्लियर कर दें, ये जो मेडिकल बोर्ड का GSR जिसे आप कह रहे हैं गन शॉट रेजिड्यू, ये फॉरेंसिक कहाँ हुआ है? क्योंकि हमें तो ये पता है कि जी कराची में कोई फॉरेंसिक लैब फंक्शनल नहीं है। फॉरेंसिक के लिए जो आइटम्स हैं, जो शवाहिद हैं, वो लाहौर भेजे जाते हैं। लाहौर अभी तक गए नहीं हैं, ये कहाँ से रिपोर्ट सामने? कराची में बिल्कुल लैब है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही ICCBS के नाम से है
ایون کہ کراچی میں فارنزک اینڈ ڈی این اینڈ سیرولوجی لیبارٹری بھی ہے جو کراچی یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. ہم نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہوا ہے, اور یہ جو میڈیکل بورڈ ہے یہ وہیں بیٹھتا ہے, اور جتنی بھی پوسٹ مارٹم کے جو رپورٹس تھی وہ تمام تھی یہ وہیں سے آئی تھی. لیکن یہ جو گیجٹس تھے, دیکھیں میڈیکل بورڈ پر تو اس کی فیملی کو, میر رضا کی فیملی کو اطمینان تھا, تو جو بھی میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم کیا یا پہلے پوسٹ مارٹم کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے میر رضا کی فیملی کی جانب سے, اور وہ یقینی طور پر یہ تمام چیزیں کراچی میں ہی ہوئی ہیں. اب دیکھنا اس کے اندر ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو میر رضا کے ہاتھ پر جو دونوں جے ایس آر کے ٹریسز ملے ہیں, یقینی طور پر یہ وہ گن ہوگی جو وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کی لے کر گیا تو اس نے چلائی ہوگی. تو جو اس کی کمر سے لے کر جو سینے سے یا سینے سے کمر تک کی جو گولی کا ایک وہ نشان ہے تو وہ کسی اور گن کے ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے اندر پھر اس کا مطلب ہے 2 ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, جبکہ وہاں سے موقع سے گولی ایک ہی ملی ہے. سی سی ٹی وی جو ہم نے دیکھی اس کے اندر ایک ہی ہلکی سی فائر کی آواز ہے. تو یہ ایسا ایک پیچیدہ کیس بن چکا ہے جس نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی ہیں. ایک جانب میڈیکل بورڈ اپنا کام کرتا نظر آیا ہے, تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پولیس کی پہلی تحقیقاتی کمیٹی, پھر دوسری, پھر تیسری کمیٹی پر ان کو اعتماد تو ہے لیکن رزلٹ اب تک کوئی سامنے نہیں آ سکا. جیو فینسنگ اس کے اندر مکمل کر لی گئی تھی آج سے 5 روز قبل, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے ذرائع سے کہ اس جیو فینسنگ کے اندر کچھ نمبرز کو کلوز کیا گیا ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ نمبر مشتبہ ہوں, جیسے اس وقت میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, اگر میرے 200 میٹر کے ایریا میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جیو فینسنگ ہوگی تو اس میں نذیر شاہ کا نمبر بھی آئے گا, کیونکہ اس کے اندر ٹاور کو لے کر اس ایریا کو کارڈن کر کے پھر اس کی تمام چیزیں نکالی جاتی ہیں. تھوڑا ٹیکنیکلی میں آپ کو سمجھا دوں کہ وہ نمبروں کو ایسے کلوز کیا جاتا ہے کہ اے کانٹیکٹ وہ ہوتا ہے جیسے میں ڈائریکٹ آپ کو جانتا ہوں, بی کانٹیکٹ وہ ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو وہ میرا بی کانٹیکٹ کہلائے گا. اسی طرح سی کانٹیکٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے بھی جاننے والے کا جس کو میں انڈائریکٹلی بھی نہیں جانتا. تو یہ اس طرح بہت ایک پیچیدہ اور ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے لیکن کامیاب طریقہ کار ہے یہ. اگر اس کی مدد سے بھی کوئی بھی شخص وہاں پر اس وقت موجود تھا تو وہ یقینی طور پر قانون کی گرفت میں ہوگا, اور شاید اب تک ان کو کال بھی جا چکی ہو پولیس کے اس سے تعاون کرنے کے لیے اور انٹرویوز کے لیے. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو وہاں پر ڈیوائسز بھجوائی تھی تو غیر مصدقہ ذرائع کی جانب سے ابھی ایک چیز اور بھی پتہ چلی ہے کہ اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ اس کو لوکیشن کس نے بھیجی تھی, لیکن ابھی ہمارے ذرائع سے تصدیق ہوئی نہیں ہے. لیکن اس پر تحقیقاتی کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا اور تحقیقات کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. 3 ہفتے زائد کا ٹائم ہو گیا ہے, اور جیسے بھی نذیر بھی بتایا تھے کہ پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, میڈیکل بورڈ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ہر بندہ بھاگ رہا ہے. اس وقت کراچی کا سب سے ہائی پروفائل کیس ہے, اور آپ سوچیں کہ ابھی تک مزید یہ الجھتا جا رہا ہے, ہر روز یہ کیس الجھے ہی جا رہا ہے, اس میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں. اور ابھی جو یہ والا انکشاف ہوا کہ دونوں ہاتھوں سے گن پاؤڈر ملا ہے, اور اس کے بعد کمر سے گن پاؤڈر ملا ہے اور چیسٹ سے ملا ہے, اور 2 ویپنز انوالوڈ میچ کر کے بہت سا نتیجہ اخذ بھی کیا جا سکتا ہے. لیٹس سی پولیس کس نتیجے پر پہنچتی ہے. یہاں پر ذرا ہم سیاسی ایشو ڈسکس کرنا چاہیں گے. سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کافی تلخیاں بھی بڑھ گئی تھیں آزاد کشمیر الیکشن کے دوران جب کیمپین ہو رہی تھی, اور پھر جب پیپلز پارٹی نے آ کر بتایا کہ کیا کیا ان کی گریونسز ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن بھی گئے. اب نون لیگ سے بڑھتے اختلافات کے باعث کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو تھوڑی بہت ہے پوزیشن چینج کر رہی ہے, تبدیل کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے پا گئی ہے, ذرائع ایسا بتا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ آج محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرے گا. ملکی اور پارلیمانی جو صورتحال ہے, دیگر امور پر بات ہوگی. ساتھ ہی جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم نے دیکھا کل ایک بڑی سی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور مختلف شخصیات نے اس پر اظہار خیال کیا. اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, بتایا جا رہا ہے کہ وہ آج اس پر ایک پالیسی بیان دیں گے. اس کا فیصلہ کیا گیا ہے, قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں گے, انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پالیسی بیان دے سکتے ہیں. اچھا جی, کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں گے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں. ارکان کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تو بات کر لیں گے اس حوالے سے پیپلز پارٹی رہنما کر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب, آپ نے وقت نکالا.
سر پیپلز پارٹی کا وفد آج اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرے گا. کیا نون لیگ سے بڑھتے ہوئے جو اختلافات ہیں ان کے باعث پیپلز پارٹی سیاسی پوزیشن تبدیل کر رہی ہے یا کوئی نیا ڈائنامک بننے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ میں کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اور پارلیمانی پارٹی میں کوئی فیصلہ ہوا تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کچھ ہوا تو کل ہوا، میں تو ادھر تھا نہیں اسلام آباد میں. لیکن ایک بات تو بڑی خوش آئند ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے آپس میں میل جول شروع ہو گیا، محمود خان اچکزئی صاحب سے یا پی ٹی آئی کی قیادت سے، بیرسٹر گوہر صاحب سے یا دیگر ممبران سے، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا باقی جماعتیں اگر ملتی ہیں اور وہ باقی جماعتوں سے ملتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید تاریخ سے سبق سیکھ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئی تھی اور سی او ڈی ہوا تھا تو بہت ساری پولیٹیکل سپیس بڑھ گئی تھی. آج بھی اسی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا اللہ کرے ہو، مجھے علم نہیں ہے، اگر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ لازماً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ سے دور اور اپوزیشن کے نزدیک ہو رہے ہیں. اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کرائسس ہے وہ اکانومی کا ہے، وہ ٹیررزم کا ہے، وہ بڑھتے ہوئے کئی سارے چیلنجز ہیں، یا اس وقت جو ریجنل صورتحال ہے ہماری، اس کے اوپر مشاورت پاکستان کے اندر قانون سازی اور آئین سازی میں، یا اگر باقی چیزوں کو اور ٹھیک کرنا ہے، یا ایک نئے چارٹر کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی. تو بہت ساری مباحث وہ ہیں جو گورنمنٹ کی اتحادی یعنی پیپلز پارٹی ان کو دے سکتی ہے، گورنمنٹ ان کو دے سکتی ہے، اور وہ اپنی کچھ ڈیمانڈ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل ڈسکشن ہو سکتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے بینچز چھوڑ کے اس طرف جا رہے ہیں. قائرہ صاحب، اس وقت جو ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ نئے صوبے اور انتظامی یونٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ اس بات کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا، کیا بلاول صاحب کوئی پالیسی بیان اس پر دینے جا رہے ہیں؟ دوسرے، سعید غنی صاحب کو کل میں سن رہی تھی، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا کہ سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا. لیکن جب بات آتی ہے پنجاب میں صوبے بننے کی، آپ کا خود کا تعلق پنجاب سے ہے، تو ساؤتھ پنجاب کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی بڑے بھرپور طریقے سے چاہتی ہے کہ جی یہ ہونے چاہیے صوبے، بٹ سندھ میں موقف ڈیفرنٹ ہے. تھوڑا سا بتا دیجیے گا ایسا کیوں ہے، اور کیا بلاول صاحب آج کوئی پالیسی بیان دینے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جیسے عرض کیا کہ مجھے نہیں علم کہ اگر پارلیمانی پارٹی میں آج انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اور یہ روٹین کی ایک ایشو ہے، اگر وہاں پہ وہ بات کریں گے تو ملک کے اندر جاری بحث کو اس کو ضرور ٹچ کریں گے، اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے، یہ تو خیر خاصا سیریس کام ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، لیکن جنرل ڈیبیٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو شاید ہو سکے. آئی ایم ناٹ سرٹیفائنگ اٹ، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن شاید ہو سکے. رہی بات کہ ہم سندھ میں صوبہ نہیں بنانے دیتے، جب سندھ کے لوگ کہتے ہیں اور ساری جماعتیں کہتی ہیں سوائے ایم کیو ایم کے، باقی ساری جماعتیں جو سندھ کے اندر ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ پیپلز پارٹی حق بجانب ہے کہ وہ کہے کہ صوبہ نہیں بنے گا. اور اگر اس کے پاس اکثریت ہے تو فیصلے اکثریت طے کرنے ہیں، آئین کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو صوبہ بنانے کا حق ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں تو بالکل ان کا بھی اپنا صاحب حق ہے، وہ اپنے اس حق کے لیے لوگوں کو قائل کریں. قائرہ صاحب، آپ نے پارٹی اور آپ نے عوام کی بات کی کہ کوئی سندھ میں چاہتا نہیں ہے، نہ پارٹی سے چاہتی ہے. اگر مجھے اجازت دیں میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، پھر اگلا سوال کر لیں. تو جو انہوں نے اس وقت یہ صورتحال ہوئی ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کا حق ہے، وہ اپنا نقطہ نظر عوام کے پاس لے کے جائے اور اگلے الیکشن میں ان سے اس بنیاد پہ ووٹ مانگے، ووٹ ملے تو بسم اللہ. رہی بات کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں کہہ رہی ہے، اس لیے کہ آئینی طور پہ پیپلز پارٹی پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی نے آئین کے تقاضوں کے تحت اسمبلی کا ایک ریزولوشن کیا 2/3 اکثریت سے، جو نیا صوبہ بنانے کے لیے جنوبی پنجاب یا بہالپور صوبہ، وہ اس کی ریزولوشن تھا جو آئین کا تقاضا ہے، وہ پورا ہوا. ہم نے کہا اس کے مطابق آگے بڑھیے، اگر بڑھنا ہے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں جگہ ضرور بنائے اور یہاں نہ بنائے. جو بھی کرنا ہے آئین کے تحت کیجئے. سندھ میں بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ آئین کے تحت چلے، آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس سے بیانڈ جائیں گے. آئین کے تحت تو آپ کی پارٹی کی میجورٹی ہے، سندھ میں حکومت ہے اور سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہوئی ہے. میجورٹی ہی فیصلے کرے گی. جی ہاں، لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے قائرہ صاحب یہ کہا کہ سندھ کی کسی بھی جماعت سوائے ایم کیو ایم کی بات کر لیں، کوئی بھی نہیں چاہتی تقسیم ہو.
وہ کون سی اور جماعتیں ہیں؟ کیا آپ جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, کن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں جو سندھ کی جماعتیں ہیں, سندھ میں قوم پرست بہت ساری جماعتیں ہیں, جی ایس سندھ والے ہیں, سندھ جمہوری اتحاد والے ہیں, پیر صاحبان ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, اتحاد بنائے کھڑے ہیں, کوئی ہماری آواز میں آواز نہیں ملا رہے. آپ کو یاد ہوگا جب نہرو کا ذکر شروع ہوا سندھ میں, تو اس پہ سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا, تو سندھ کا احتجاج پیپلز پارٹی کے خلاف تھا, اور وہاں جلوس نکلے پیپلز پارٹی کے خلاف کہ پیپلز پارٹی مرکز سے مل گئی ہے. تو وہاں ایک بڑی مضبوط آواز پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے, وہ بھی صوبہ بنانے کی بات نہیں کر رہے. تو یہ آئین جو کہہ رہا ہے اسی کے تحت چلنا ہے. اگر آئین سے بیونڈ کسی کا خیال ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن قاہرہ صاحب, ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے, آپ کے لیے ڈیبیٹ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وزیر داخلہ نے جب بیان دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی, مگر اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, مختلف فورمز پر ہو رہی ہے, مختلف سرویز آ رہے ہیں, تو یہ اسٹل یہ ایشو اب تک زیر بحث کیوں ہے پھر؟ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں. جی پچھلے دنوں ایک مذاکرہ ہوا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, میں بھی اس میں شامل تھا. اس کو کور کیا سارے نیشنل میڈیا نے لائیو یا ایز لائیو. کیا پاکستان کے دیگر مذاکرے بھی اسی طرح کور ہوتے ہیں؟ کیا اسی فورم کے باقی مذاکرے جو بہت سینسٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں, ایس ڈی پی آئی بڑا سنجیدہ فورم ہے, کیا اس کو بھی کبھی آپ کے پروگراموں میں 10 منٹ یا 5 منٹ یا 2 منٹ کا ٹائم ملا ہے؟ تو یہ ایک ایسا جس کو سارے میڈیا نے اٹھایا ہے اور صبح و شام اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو قاہرہ صاحب, بات میڈیا کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب علیم خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں, وزیر دفاع جب اس پر بات کریں گے, جب اس پر محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ بات کریں گے, تو ظاہر ہے یہ 3 وفاقی وزراء ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, تو بات میں تو وزن ہوگا, اور میڈیا جو ہے ظاہر ہے ان ایشو کو ڈسکس تو کرے گا. دیکھیے, میں اس پہ بھی گزارش کر دیتا ہوں. جو نقوی صاحب نے بات کی وہ ان کی انفرادی رائے تھی اور ایک وزیر کا بیان تھا. اس طرح کے وزراء کے بیان بہت سارے آتے رہتے ہیں. اس بیان کو دا سیم ڈے جس انٹینسٹی کے ساتھ سارے نیشنل میڈیا نے اٹھایا, سارے, اور اسی شام, دن کو بھی ڈیبیٹ, رات کو بھی ڈیبیٹ, وہاں سے لے کے آج تک, تو جو سارے میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہو کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ہر پروگرام کا یہ موضوع ہے, تو یہ اس ڈیبیٹ کو میڈیا نے بہت پروجیکٹ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی الج نہیں کر رہا میڈیا کو, لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے دیگر ایشوز کے اوپر یہ فورم یا دیگر فورم جو ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ عوام سے جڑا معاملہ تھا نا, یہ بتایا گیا تھا نظام کولیپس کر گیا. باقی معاملے بھی کسی دیگر شخصیت کے بارے میں نہیں ہوتے جی, باقی معاملہ بھی قوم کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں. سو اس بحث کو چھیڑا گیا ہے اتنی زور کے ساتھ, تو میں اسی کے پیچھے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. اوکے قاہرہ صاحب, تھینک یو سو مچ, موقف سن لیا آپ نے پیپلز پارٹی کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور جو نیکسٹ خبر اب جس کی طرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ذرا آپ نے غور سے سننی ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی. رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ ماہر امراض چشم سے علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. یہ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے. میڈیکل افسران بانی پی ٹی آئی کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق مقدمے کو نمٹا دے. اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی صحت کا ایشو ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر کا بھی بیان سامنے آ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری اسپتال منتقل کرنے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات کا فیصلہ صرف حکومت نہیں بلکہ ہائیبرڈ نظام نے مل کر مشاورت سے کرنا ہے. اچھا, خواجہ صاحب کہتے ہیں. ہاں, پروگرام خبر میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے اور کہا 27 ستمبر کو جیسا احتجاج ہوگا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. تو ہم سن لیتے ہیں خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں. ملاقات ہو جائے تو کون قیامت آئے گی؟ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, یہ تو کلیکٹیولی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی. یا یہ تو نہیں ہے کہ یہ پاور آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں اس فیصلے کی کہ وہاں پہ بالکل ڈیسیژنز جو ہے نا, وہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہوا ہے
کہ ایک ایسا سسٹم ہے, ہائبرڈ سسٹم ہے, جس میں جو بھی ڈیسیجن اس قسم کے ہیں مشورے سے کیے جاتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ 27 کو اگر آتے ہیں, کوئی رحم دلی ہوگی کہ ٹھکائی کریں گے آپ؟ یہ بھی ان کی مرضی ہے کہ کیا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. اگر پی ٹی آئی خلفشات بڑھائے گی, متشدد مظاہرہ کرے گی, تو پھر متشدد مظاہرے کا جو ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو تاریخ ہماری بتاتی ہے. وہ تشدد سے پرہیز کریں, پرامن ایک سیاسی مظاہرے کریں, nobody will touch them. تو خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی. اب آپ کو بتائیں سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں میڈیکل رپورٹس تشویشناک ہیں, کئی ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ یہ میں نے رپورٹس دیکھی ہیں اور تفصیلی بات کی ہے. بے چینی, ذہنی دباؤ, دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور جسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت پر 3 سال کی قید اور تنہائی نے گہرا اثر ڈالا ہے. عارف الوی صاحب یہ لکھتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی کے لیے کئی میڈیکل ٹیسٹ بھی تجویز کیے اور کہا صورتحال کو فوری سنجیدہ نہ لیا گیا تو مزید پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں. فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا جائے اور آزاد اور غیر جانبدار ڈاکٹرز کا پینل مکمل طور پر طبی معائنہ کرے. ماضی میں بھی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے. تو پی ٹی آئی اس وقت بیسکلی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو ان کے پسند کے ڈاکٹرز ہیں, جن کے وہ نام بھی لے رہے ہوتے ہیں, ان کو الاؤ کر دیا جائے اور پھر پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے جو بھی رپورٹس آئیں گی. بالکل جی, ایسے ہی ہے. ناؤ موونگ فارورڈ, اب ذرا آپ سیاسی منظرنامے سے آج ذرا کھیل کے میدان کی جانب. کھیل میں ہمارا قومی کھیل ہاکی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کل ہم نے آپ کو ایک بڑی دل خراش امبیرسنگ خبر رپورٹ کی تھی, اور یہ کوئی ایک دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہم نے کی تھی. یہ ایک سیریز ہے کہ جس میں ہماری ہاکی سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں جو کہ ہمارے لیے انٹرنیشنلی ہم سمجھتے ہیں امبیرسنگ اور دل خراش جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے نا کہ میچ ہار گئے, بری طرح ہار گئے. لیکن جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ کھلاڑیوں کے پاس ہوٹل کا روم نہیں تھا, اکوموڈیشن نہیں تھی, سیفٹی کٹ نہیں تھی, تو کھانا کے لیے پلیٹس نہیں تھیں, اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا, ڈیلے کی وجہ سے جی پھر ان پہ جرمانہ لگ گیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے ہوا ہے. اب دوسرے مرحلے میں پہنچنا ایسی صورتحال میں انتہائی مشکل ہو گیا ہے. قومی ٹیم دوسرا میچ بھی نہ جیت سکی اور ویلز کے خلاف مقابلہ جو ہے وہ 3-3 گول سے برابر رہا. چلے 3 گول تو ہوئے نا, برابر تو رہا. اچھا, عبد الرحمان, حنان شاہد اور سفیان خان نے 1-1 گول کیا. قومی ٹیم نے 2 میچ میں 1 پوائنٹ حاصل کیا اور گروپ ٹیبل پر آخری پوزیشن ہے. قومی ٹیم کو پہلے میچ میں انگلینڈ نے 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی تھی. پاکستان اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ بدھ کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا. اب یہ دیکھیں جو بھارت کے خلاف میچز ہیں اس میں تو پوری دنیا کی نظریں جو ہے اس میچ کے اوپر ہوتی ہیں, خاص طور پر آفٹر بنیانو مرسوس اتنی بات بھی نوٹس ہو رہی ہوتی ہے. اس میں اگر سوچیں خدا نہ خواستہ سیفٹی کٹ نہ نکلی یا کوئی اکوپمنٹ پورا نہ ہوا تو کتنی امبیرسنگ بات ہوگی ہے. اچھا, کھیل اپنی جگہ ہے, یہ ایشوز اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ظاہر ہے کھلاڑی بھی متاثر ہوتے ہوں گے. بات کر لیتے ہیں ہاکی اولمپئن وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وسیم صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میچ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, پہلا میچ میں شکست, پھر دوسرا ڈرا ہو گیا ویلز کے خلاف. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہی. تو آپ مجھے اوور آل بتائیے گا ٹیم اس وقت آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے, کیا آگے بھی مزید بڑھ سکے گی یا اسی طرح سے کھیلتی رہے گی؟ دیکھیں صدف, آپ کے ہمارے چینل کے توقع سے میں بہت ساری چیزیں بتا دوں. ٹائم تو بہت شارٹ ہے آپ کے پاس, مگر میں بتاتا چلوں. یہ 8 سال بعد جو ہے یہ ہم کوالیفائی کر کے اس ورلڈ کپ میں ہم نے شرکت کی ہے, جو کہ ہالینڈ اور بیلجیم میں جوائنٹ وینچر میں ہو رہا ہے. جوائنٹ وینچر مطلب یہ کہ کچھ میچز وہاں ہو رہے ہیں بیلجیم میں, کیونکہ قریب ہے, یورپ آپ کو پتا قریب ہی ہوتا ہے. بہت عرصے بعد ٹیم گئی ہے, نئی ٹیم ہے, نئی مینجمنٹ ہے, بہت توقعات ہیں ہماری. بیلجیم یہ ہار گئے اپنا, ویلز سے ہارے, برابر کھیلا ویلز سے, اور انگلینڈ سے ہارے. انہوں نے 7 گول کیے اور 4 گول ان کے اوپر ہوئے. ابھی انڈیا سے جو میچ ہے, پول کا میچ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے. اگر یہ انڈیا کو جیتتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انڈیا ایشیا کے اندر آپ کو پتا ہے ٹاپ 6 میں آتی ہے, اور یورپ کے اندر, مطلب ایشیا میں تو خیر نمبر 1 ہے, یورپ میں آتی ہے ٹاپ 6 میں. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 12ویں نمبر کی رینکنگ ہے, اور اس وقت جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ جیتنا بہت ضروری ہے. 4 کوارٹر کو نکالنا ہے اور آپ نے بہت محنت کرنی پڑے گی. انڈیا پاکستان کا ویسی میچ آپ کو پتا ہے, چاہے ہاکی کا ہو چاہے کرکٹ کا ہو, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایشین اسٹائل ہے دونوں کے پاس, دونوں ایک ہی ترجیح سے کھیلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں لیگ ہوتی ہے, ان کو فیسلٹیز بہت زیادہ ہے ان کے پاس جو ہے جو بچے ان کے پاس جابز ہیں. ہمارے پاس نہ جابز ہے, 40 سڑکوں میں ٹیم گھوم رہی ہے ہماری پاکستان کی. نئی مینجمنٹ کے ساتھ
یہ تو ورلڈ کپ میں آپ کو بتاؤں کہ رینکنگ کے لیے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں ہوپ فل، مگر میں یہ بولوں گا کہ لڑکوں کو جو ہے فائٹ کرنی پڑے گی، 4 کوارٹروں کو کھیلنا پڑے گا، زور سے کھیلنا پڑے گا اگر جیتنا ہے، کوالیفائی کرنا ہے انڈیا کے ساتھ. کیونکہ آپ پاس کو بھول جائیں، جو پاس میں ہوا ہے، آپ ہار گئے ویلز سے، برابر کھیل گئے ویلز سے، آپ ہار گئے انگلینڈ سے 4 گول سے. مگر بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا پول کو کوالیفائی کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے آپ کو پول کوالیفائی کرنے کے لیے. اچھا سر، اور چھوٹی دوسری بات چھوٹی یہ تو بتایا آپ چلوں کہ پرفارمنس کی لڑکے بات نئے کر ہیں رہے ہمارے. ہیں، پرفارمنس میں تو ہم لیک دیکھ ہی رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بلنڈرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا باعث بن رہے ہیں ہمارے لیے. اب جس طرح پہلے میچ میں کیا سنگین غلطی تھی جناب، پینلٹی روکنے کے لیے ہمارے پاس کھلاڑیوں کے پاس سیفٹی کٹ ریڈی نہیں تھی. اب جتنی دیر میں سیفٹی کٹ آئی وہ کپتان کو گرین کارڈ دکھا دیا گیا. اور یہ کس کی ذمہ داری تھی سیفٹی کٹ کو ریڈی کرنا، وہاں پہ تیاری کے ساتھ جانا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی امبیرسنگ چیزیں ہیں. تو دیکھیں سائم، بات یہ کہ یہ چیزیں تو کیونکہ آپ کے پاس فیسلٹیز کی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو گروم اپ کرنا ہے. یہ 8 سال کے بعد ایک ورلڈ کپ میں کھیلنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ نہیں، میں پھر وہی بات بتا چلوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو بتانی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا. اب جیسے پاس کے اندر 12 پلیئر کھلا دیے، معلوم چلا بھی خواجہ جنید پہ جو ہے وہ بینڈ لگا دیا آپ نے کہ بھائی 12 پلیئر آپ نے کیسے کھلا دیے جبکہ آپ کے 11 پلیئر اندر کھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھیں ٹیم گئی ہے، واپس آئے گی، ان کو ٹائم چاہیے. یہ اوور نائٹ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. جو پیچھے بربادہ ہوا ہے ہمارا، ہم 8 سال کے بعد تو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے ہنٹنگ بھی کرنی ہے پورے پاکستان کے اندر، گراس روٹ لیول کے اوپر، اسکول کے اندر ہمیں جا کے بچوں کو نکالنا ہے باہر. اب یہ ہاکی کا ایک پیشن ہے ہمارا، قومی کھیل ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آج ہم اس کو نہیں کیونکہ 4 ورلڈ کپ 3 اولمپک ہمارے پاس ہے، ہسٹری ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے پڑیں گے. لیکن وسیم صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں نا 8 سال بعد ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے کھلاڑیوں کو کئی ماہ تک پیسے بھی نہیں ملتے ہیں، ڈپارٹمنٹ سطح پر ہاکی نہیں کھیلی جاتی ہے. اب ان حالات میں کیسے بحال کیا جائے؟ 8 سال بھی بہت ٹائم تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج سے شروع کریں. 8 سال پہلے، مجھے لگتا ہے 2 سال پہلے، 4 سال پہلے بھی ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے ہاکی کو لے کے، مگر کوئی سیریس ہمیں اسٹیپ نظر نہیں آتا. آپ کے چینل کے توقع سے صدف میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ آپ کو ہاکی کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو ڈومیسٹک سرکل کو جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا. ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کروانے پڑیں گے آپ کو. ہمارے بچوں کے پاس جابز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ٹی اے ڈی ہیں وہ ان کو جو ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انڈیا کو ملتے ہیں وہ لیگیں کراتے ہیں اپنے گھر کے اندر، 50 لاکھ روپے ایک بچے کو ملتا ہے. تو وہ نہیں جیتیں گے کیا؟ اور اپنے گھر میں لیگ کراتے ہیں. ہمارے یہاں لیگ ہوتی ہے نہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں یہ پیچھے جو بربادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. حکومت اگر اس وقت اگر ہاکی کو دیکھ لیتی یا اپنا نمائندہ بھیج دیتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. لاسٹ ہم 94 میں جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورلڈ کپ. وہ بھی جیتے ہیں اپنا آسٹریلیا میں، سڈنی میں. آج کتنے سال ہو گئے اس کو ورلڈ کپ کو جیتے ہوئے، اور پاکستان ٹیم کہاں کھڑی رہی ہے آپ کی؟ آپ کو بچوں کو تھوڑا سا، آپ کو جو بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. ینگسٹر بچے جو ہیں آپ کو 3 اکیڈمیاں بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا. آپ 8 سال کے بچوں کو بھی آپ کو اکیڈمیز میں دیکھنا ہے، آپ نے 14 سال کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پھر جا کے ہاکی ہو جا کر. بچوں کو ہاکی کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو ہمارے چینل میں دکھاتے ہیں. جاننا چاہ رہا ہوں وسیم صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ یہ مطلب پراپرلی ایسے کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ساتھ میں، اور ظاہر ہے پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں فائنینسز کے حوالے سے. دیگر ممالک میں پلیئرز جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، جابس بھی کر رہے ہیں، اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور وہ ویل آف ہیں اپنی فائنینسز کے حوالے سے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ایگزسٹنگ ٹیم کے پلیئرز ہیں یہ سلیکٹ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اسکول لیول پہ ہاکی ہے، نہ کالجز پہ ہاکی ہے، نہ کوئی ہاکی اکیڈمیز دیکھتے ہیں، نہ ڈسٹرکٹ ہے، نہ ٹاؤن میں ہم ہاکیز دیکھ رہے ہیں، نہ گراؤنڈز میں ہم ہاکی دیکھتے ہیں ٹاؤن لیول کے اوپر. تو یہ جو ایگزسٹنگ ٹیم ایسے کھلاڑی کہاں سے سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں 2-3 اکیڈمیز ہیں. لاہور میں ایک اکیڈمی ہے جو کہ توقیر ڈار رن کر رہے ہیں، پھر ایک اصلاح الدین اکیڈمی ہے، پھر ایک حنیف خان اکیڈمی ہے. یہ 3-4 اکیڈمیاں ہیں پاکستان کے اندر جہاں سے بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ سندھ سے کوئی بچہ نہیں ہے اس کے اندر. ہمارا سندھ جو ہے، اس سے میں نکلا، حنیف خان نکلے، اصلاح الدین نکلے، بڑے بڑے نام سندھ سے نکلے. اگر یہاں کا بچہ اگر آپ نہیں لوگے تو وہ تو ڈیسائیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دل برداشتہ ہو جائے گا کہ بھائی میں اتنا کھیل رہا ہوں اور مجھے آپ کیمرے بھی نہیں لے رہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر بھی ڈالے. ہماری فیڈریشن کو چاہیے کہ 4 صوبوں سے بچے سلیکٹ کریں. یہ پاکستان کی ٹیم ہے بھائی، یہ ایک صوبے کی 2 صوبے کی ٹیم نہیں ہے. اب اگر سندھ سے آپ نہیں لوگے بچہ تو چھوڑ دے گا ہاکی کھیلنا. آپ کو یہ انتظام کرنا پڑے گا، ایک ایس او پی بنانی پڑے گی پورے پاکستان کے اندر کہ جی تو ٹیلنٹ ہے اس کو ضائع نہ کریں. غریب بچہ ہاکی کھیل رہا ہے، اس کو اگر آپ نہیں لیں گے اور ایک پرچی سسٹم کا بچہ آ جائے گا کھیلے گا اندر،
تو پھر رہ کیا جائے گا, اور وہ ٹیلنٹڈ بھی نہیں ہوگا اتنا تو جو غریب بچہ کھیل کے اوپر آئے گا. تو بات یہ نہیں ہے غریب امیر کی بات نہیں ہے, بات یہ ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ہی ورلڈ کپ سے آتے ہیں ہمیں رینکنگ بحال کرنی تھی کہ انڈیا سے ہارے یا جیتے, وہ بھی کھیلنے آئے, ٹھیک ہے نا, رینکنگ سے ہم سے اوپر ہے. اگر ہار بھی جاتے ہیں تو اب ورلڈ کپ میں تو آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا, ورلڈ کپ میں تو آپ گئے, اب آپ جو ہے آگے کے لیے بہتری کریں کہ آج آپ کا اچھا کرنا اپنے گھر کو بنائیں. ابھی گھر آپ کا تیار نہیں ہے, سنیں بنیادیں اس کی کھڑی نہیں ہوئی ہیں اور آپ گھر میں جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. بھائی سب سے پہلے اپنا گراس روٹ لیول کو بہتر کریں, اپنا سسٹم کو بہتر کریں. آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے, نہ بچوں کے پاس جابز ہے, نہ ہمارے کھلاڑی نکل رہے ہیں, نہ بچے ہاکی کھیلتے ہیں. ہم نے دیکھا کوئی ہاکی نہیں کھیلتا بچہ, ہمیں جا کے گھر سے نکالنا پڑتا ہے. تو بھائی یہی ساری قومی کھیل ہے ہمارا, اتنے ٹیلنٹ دیے ہوئے. ہمارے چینلس کو بھی چاہیے کہ ہیروز کو, پرانے ہیروز کے میچز دکھائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے ہمارا ہیرو کون ہے, کیا کیا نام تھے, بڑے بڑے نام تھے, حنیف خان, حسن سردار, کریم اللہ, سمیع اللہ, بڑے نام تھے. ہمیں ان کو دیکھ کے شوق ہوا تھا. اب ورلڈ کپ اب ہو رہا ہے, مجھے آج بتا دوں آپ کے چینل کے طرف سے انشاءاللہ یہ زور لگائیں گے. چاروں کوارٹر کے اندر ان کو بہت زور لگانا پڑے گا. میچ ہے پورا کا پورا انڈیا پاکستان کا, اور بڑا سنسنی خیز میچ ہوگا یہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دو اگر انہیں ارلی لیڈ لے لی تو یہ جیتیں گے, ادروائز بڑا مشکل ہے ان کے لیے فائٹ کرنا, کیونکہ انڈیا بہت اوپر کی ٹیم ہے, آپ کو بتاؤں میں. بالکل انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں. بس ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو درست ہونا ہے, آپ نے خود بھی ان کا ذکر کیا. تھینک یو سو مچ ٹیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, لیکن جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمیں مینجمنٹ کے ایشو زیادہ نظر آتے ہیں. اور وہی بات کہ جب آپ گراس روٹ لیول سے ہی نہیں شروع کریں گے تو پھر کس طریقے سے, اور کھلاڑیوں کو جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, تو کیا ان کا مرال ہوگا؟ چلیے کھلاڑیوں کے پاس ٹھیک ہے, ہم یہ کہ بات مان سکتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک ویل آف فیملی سے نہیں بلانگ کرتا, بٹ اس کے لیے جب وہ اب ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کسی قومی انٹرنیشنل ایونٹ میں جا رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, وہاں پہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, وہاں پہ وہ رہنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہے میسر, کٹ نہیں ہے, میچ کھیل رہا ہے, صرف ٹکٹ نہیں ہے, ٹکٹس نہیں ہوتی, کبھی ویزا نہیں لگتا. تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہمارے اعلیٰ حکام کو سر چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ہاکی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہیے. چلیں جی, اور اب ہاکی سے کرکٹ کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کی بات ہو رہی ہے. ٹیسٹ میچز کا فارمیٹ ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے. اب ہمارے جو شاہین ہیں ان کا امتحان ہے. اس بار سجے گا انگلینڈ کا میدان. پاکستان انگلینڈ جو ہے ان میں 3 ٹیسٹ میچز کی یہ سیریز ہونی ہے. کل جو ہے لیڈز میں شروع ہوگا. قومی اسکواڈ نے لیڈز کے ہیڈنگلے گراؤنڈ میں جم کر پریکٹس کی ہے, اور کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرلز, بیٹنگ, فیلڈنگ, بولنگ کی مشق کی. پہلے ٹیسٹ میں کپتان بابر اعظم کی جو شرکت ہے وہ مشکوک ہے. وہ پریکٹس سیشن کے دوران ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں. تو پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں اگر ہمارے کپتان نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے گزشتہ روز پریکٹس بھی نہیں کی. سو پاکستان نے انگلینڈ میں آخری ٹیسٹ سیریز وسیم اکرم کی قیادت میں 1996 میں, تو آپ 96 میں تھا بھی نہیں, آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو 1996 میں جیتی تھی. تو اب بس دعا کرتے ہیں کہ اس بار اچھے پرفارمنس. چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں ان کو جیتا ہوا اپنی زندگی میں ایک دفعہ. بڑا ایک اچیومنٹ ہوگی, میرے ایکسپیرینس ہوگا میرے لیے فار لائف ٹائم. بٹ دین اگین ناؤ جناب وی وش آل دا ویری بیسٹ ٹو دا پاکستانی کرکٹ ٹیم, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا نام روشن کر کے آئیں یہ اور اپنی فارم برقرار رکھیں. اچھا جی, آج ہے 18 اور کوئی نہ کوئی ایسی دن ہوتا ہے روزانہ ہی جو منایا جا رہا ہوتا ہے انٹرنیشنلی بھی. آج جو دن ہے سائم وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہم اور آپ ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج دنیا بھر میں ورلڈ نیور گیو اپ ڈے منایا جا رہا ہے, یعنی اپنے گیو اپ نہیں کرنا. تو زندگی نام ہی گیو اپ نہ کرنے کا ہے. تو آج یہ دن منایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اب جتنی انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے, جو حالات ہیں, جو سٹریس ہے, جو انگزائٹی ہے سب میں, جو ایک کمپٹیشن کی ریس لگی ہوئی ہے, اس میں کیسے ہم یہ میسج دیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور آپ نے اردو ٹرانسلیشن کی ہے. جی ہاں, میں نے لٹرلی اس کی اردو ٹرانسلیشن کر کے آپ لوگوں کو بتائی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. دوسری بات دیکھیں کہ صبر جو ہے اس کا پھل ملتا ہی ملتا ہے. تو اب ویسے خیر سے جتنا صبر میں نے کر لیا, مجھے تو اب درخت چاہیے پورا. سائم جینزی یہ بات کہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ویسے اٹس ٹرو, لیکن ہمیں پتہ ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, ان کو بہت جلدی بھی ہے. وہ چاہتے ہیں ان کے 20s میں انہیں سب کچھ اچیو ہو جائے, اور اب تو کہتے ہیں نا بہت آسان بھی ہے اپنی سکسیس کی طرف بڑھنا, لیکن مٹیریلسٹک سکسیس ہی سکسیس نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے جینزیز کا مائنڈ شیپ کیا ہے نا, یہ ڈیجیٹل میڈیا نے کیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ کردار, سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے. مصنوعی زندگی بنا دی, اور ایک ریس شروع ہو گئی. سائیڈ ہسل کر لیں, ٹین ایج کے اندر ہی آپ کو بس آپ کو کامیابی چاہیے, آپ کو بلینئر ملینئر بننا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک
ایک موازنہ, ایک ریس شروع ہو گئی. تو یہ سوشل میڈیا نے ریس والا جو سین ہے نا یہ بہت انکریز کر دیا. اچھا, آئی ڈو اپریشیٹ انٹرنیٹ, آئی ڈو اپریشیٹ سوشل میڈیا, بٹ یہ جو ہم نے ریلائی کرنا شروع کر دیے بہت سارے ینگ بچے ہونے کے, جی ٹک ٹاک سے ہم کما لیں گے یا ہم انفلوئنسر بن کر کما لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب سارے انفلوئنسر بن جائیں گے, سبھی کریٹو کنٹینٹ. ایزی منی ڈز ناٹ لاسٹ لانگ, یہ بات آپ لوگ سمجھیں. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. یہ بات میں بھی آپ لوگوں کی طرح میں بھی سوچتا تھا کہ اوور نائٹ کچھ ہو جائے گا, لیکن اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. ہر شخص کی ایک اسٹرگل ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. ہارڈ ورک اگر آپ کریں گے تو آپ کو پے آف کرے گا. اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے, شارٹ کٹس تلاش کریں گے, تو وہ جو شارٹ کٹ سے ملی ہوئی سکسیس ہے نا وہ اتنی ہی ٹیمپریری ہوتی ہے اور وہ کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتی ہے. اسی سیم گوز فار پیسہ. جو شارٹ کٹ سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ بہت کم عرصہ آپ کے پاس رہتا ہے اور وہ اسی مینز کے تھرو واپس بھی نکل جاتا ہے. اینڈ اگین آئی ول کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ مٹیریلسٹک گین ہی صرف زندگی میں کامیابی نہیں ہوتی. جب ہم نیور گیو اپ کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آ جاتے ہیں جن سے آپ کو نبرد آزما ہونا ہوتا ہے. کبھی جاب چلی جاتی ہے, کبھی آپ کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے, کبھی فائنینشیل آپ کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے توکل کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر, کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ نام ہی نشیب و فراز. اور ہمارا تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, کفر ہے. تو مایوس تو ہم نے ہونا ہی نہیں ہے. اور ریلیشن شپس کے اندر خاص طور پر آپ لوگوں نے بالکل, وہ کہتے ہیں نا گیو اپ نیور گیو اپ, تو نیور گیو اپ آپ نے نہ صرف مانیٹری چیزوں کے اندر بلکہ ریلیشن شپس کے اندر بھی آپ لوگ فوراً سے گیو اپ نہ کر دیا کریں. یہ سب کے لیے پیغام ہے. مجھے پتا ہے کہ ٹالرنس کم ہو گئی ہے, پیشنس اس طرح سے نہیں ہے ہمارا, ہم فوراً سے کہتے ہیں او جی وی کوئٹ. So live and let other people live as well, forget and forgive. بس گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. موونگ فارورڈ جناب, اب جس سٹوری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اور آپ نے گو اسکولس کا نام سنا ہوگا نا. گو اسکولس سادہ لاء میں, اگر سادہ فہم میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے اور وہ اسکول ہے وہاں پر, لیکن وہ چل نہیں رہا, لیکن وہ کاغذوں پہ موجود ہے. اچھا, اس میں تنخواہیں بھی جا رہی ہیں, اس میں بل بھی جا رہے ہیں, گھوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے ٹیچرز جو ہیں ان کی باقاعدہ سیلریز بھی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو اسکول ہوتا ہے نا اس کو فنڈ بھی جا رہا ہوتا ہوگا. ظاہر ہے اسکول کی بھی اپنی ضروریات ہیں, فرنیچر وغیرہ, لیکن وہاں پہ پڑھائی کچھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ جیسے سائم کہہ رہے ہیں کاغذ پر کاغذوں پہ ہوتے ہیں. تو اب بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب یہ آپ ریکارڈ تو یہ دکھا دیں گے, دیکھیں جی یہاں پر ہم نے اتنے اسکول بنائے ہوئے, اتنے ٹیچرز ہیں, تعلیم کا نظام بڑا زبردست آ رہا ہے, مگر یہ حقیقت نہیں ہے. مسئلہ ہے جس کے لیے ہم سب اس بہت فوکس بس بھی کیے ہوئے ہیں کہ حال ہی میں محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سرکاری تعلیمی اداروں کی حاضری یقینی بنانے کے لیے جو اساتذہ کے فیس ریکگنیشن کا جو نظام ہے, اے آئی جنریٹڈ جسے ہم کہتے ہیں, لائک ظاہر مطلب انٹرنیٹ کی سہولت لے کے, اور جو ان کی جو ڈگریز ہیں اس کی جانچ پڑتال کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس فیصلے سے محکمہ تعلیم میں ایک ہلچل مچ گئی. اب ہلچل کیوں مچی کہ اچانک ہی 15,000 ملازمین نے قبل از وقت ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. بالکل, یہ میں نے خبر رپورٹ کی تھی, اور تب بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے سوچا یہ کہ بھائی بجائے اس سے پہلے کہ اسکروٹنی ہو, دائرہ گھیرا تنگ ہو ہمارے گرد, آرام سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اور پینشن انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ڈگری کا معاملہ یہ ڈگری کا معاملہ تھا, یہ ان کی کوالیفیکیشن کا معاملہ تھا. اچھا, اب آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ جناب اب گو اسکول جو ہے وہ جب آپ کے کاغذوں کے اوپر موجود ہوتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ بچے تعلیم سے استفادہ نہیں حاصل کر رہے ہوتے, وہ بچے گھروں سے باہر ہیں. 2.5 کروڑ بچہ ہے پاکستان میں جو اسکول نہیں جاتا, جو تعلیم سے محروم ہے. تو خیر, لیکن یہ بھی المیہ ہمارے ملک میں ہی ہے. یہ بھی گو اسکول کا جو کانسیپٹ ہے یہ میرے خیال سے بہت چند ممالک ہے جن میں ہمارا, اگر آپ گوشت اس میں ایڈ کر دیں نا, ان کو مائنس کر دیں گوشت اسکولوں کو, تو یہ 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے خدا نہ خاصہ تعداد بنے. اچھا جناب, اب گوسٹ اسکولز کے حوالے سے ایک فکشن فلم تیار کی گئی جس میں بڑی زبردست اویئرنیس اسپریڈ کی گئی, اور اس کی بڑا زبردست اس کا پلاٹ تھا, اور کیا کمال اسٹوری لائن تھی, کیا کمال کریکٹرز تھے اس کے اندر. تو پھر بات کر لیں گے فلم گو اسکول کے ڈائریکٹر اور رائٹر سماب گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سماب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں جاننا ہی چاہوں گا کہ سندھ سینئر بورڈ نے فلم گو اسکول کو عوامی نمائش کے لیے غیر موزوں قرار دیا ہے. اعتراض کیا اٹھایا گیا؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ غیر موزوں کیسے ہو سکتی ہے یہ فلم. جی شکریہ. میری فلم کا نام ہے گو اسکول, اور گو اسکول کی پرمیشن ہم نے لی سینسر بورڈ سے. تو ہمیں فیڈرل بورڈ سے پرمیشن مل چکی ہے اور پنجاب بورڈ سے بھی مل چکی ہے, مگر سندھ بورڈ سے ایک خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ناٹ سوٹیبل فار پبلک ایگزیبیشن. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں دیا گیا کہ میری فلم کیوں بین ہو گئی ہے. اچھا, تو اب آپ سیماب آگے کیا اسٹیپ آپ لینا چاہتی ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ ریزن اٹس ناٹ انف ٹو کنونس یو,
اور لائک ظاہر ہے جو اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو, تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہاں لے تو سکتے ہیں؟ جی تو صرف میرے لیے کنونسنگ کی بات نہیں ہے, جو لیگل ایشو ہے کہ ان کو ضرور کوئی ریزن دینا چاہیے تھا. یہ ملک کے خلاف نہیں ہے, یہ دین کے خلاف نہیں ہے, یہ فیملی فرینڈلی فلم بچوں کی ہے. اٹس اباؤٹ 10-year-old گرل, 10 سال کی بچی ہوتی ہے رابعہ, اس کا اسکول بند ہو جاتا ہے تو وہ گاؤں میں واحد اسکول ہوتا ہے, تو وہ سب سے پوچھتی ہے کہ کیوں بند ہوا میرا اسکول. چھوٹی سی کہانی ہے میری, بچوں کی ہے, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان لوگوں نے کیوں بین کیا ہے. تو اس کا میسج کیا ہے اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو میسج یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے, اور بچے بھی سوال پوچھ رہے ہیں میری فلم میں کہ ان کا اسکول کیوں بند ہوا ہے. تو ہمیں بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ ہزاروں گو اسکول کیوں ہیں سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں, بلوچستان میں, اور کروڑوں بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے. تو سمپل سا میسج ہے, مگر میری کہانی تو ایک مسٹری ہے, ایک سمپل سی کہانی ہے, ایک بچی کی ہے. تو اس سے تو ایک مووی سے تو نہیں ڈرنا چاہیے نا. تو ہم نے اپیل کی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کیا آؤٹ کم آئے گا, اور ہم ضرور چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی میں شوٹ کی, 200 کاسٹ اینڈ کرو ممبرس تھے, اور ہم کراچی میں ہی لائے, اپنے دوستوں, اپنے فیملی اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کراچی میں پہلے, اور پھر پنجاب اور سماب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گو اسکول ہے یہ مطلب لٹرلی وہی گو اسکول ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے, جو کہ کاغذوں پہ موجود ہوتے ہیں اور فزیکلی وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, یہ اسی گو اسکول کی بات ہو رہی ہے؟ جی تو میری کہانی میں ایک اسکول چل رہا ہوتا ہے مگر اچانک ٹیچر نہیں آتا, تو پھر ایک افواہ پھیلتی ہے کہ وہ اسکول وہ اسیب زدہ ہے اور ٹیچر پہ جن چڑھ گیا, مگر یہ سارے رومرز ہوتے ہیں. تو ابھی کہانی میں میری پوری مسٹری ہے, اگر میں ساری مسٹری آپ کو نہیں دکھا سکتے, ہم سپوائلر نہیں لیں گے آپ سے, ہم خود مووی دیکھیں گے. بٹ آپ نے سینسر بورڈ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اس گوسٹ اسکول کی بات نہیں ہو رہی جس کے پیسے بڑے کھا جاتے ہیں اور وہ کاغذوں پہ ہوتے ہیں, یہ گوسٹ دوسرا والا گوسٹ بھی اس میں انوالوڈ ہے. نہیں جی, یہ گوسٹ اسکول وہی ہے, میرا ٹائٹل ہے گوسٹ اسکول. میرے خیال میں وہ ٹائٹل ہی سے ڈر گئے, مگر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں ڈیبیٹ کھولنا چاہیے, ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہزاروں 7,000 سے زیادہ گوسٹ اسکول صرف سندھ میں کیوں ہیں. یہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے, اور ہر سٹیزن کو پوچھنا چاہیے کہ کروڑوں بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے. یہ سب سے ڈراؤنی چیز ہے, میری فلم ڈراؤنی نہیں ہے. تو ایک بات بتائیں سیماب, آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سینسر بورڈ نے تو فلم دیکھی ہی نہیں, فلم دیکھے بنا, لفافہ کھولے بنا, وہ جو اس پہ ایڈریس درج تھا یا جو مخاطب تھے اسی کو انہوں نے نام پڑھ کے ہی کہہ دیا جی یہ نہیں فلم چل سکتی. جی ہو سکتا ہے کہ دیکھی ہو, مگر یہ ابھی اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ. ابھی تو ہم وہ اپیل کریں گے اور ان کو ہر صورت دیکھنی پڑے گی, اور ہماری ہر کوشش ہوگی کہ ہم سنیماز لائیں پہلی بات, اس کے بعد OTT پلیٹفارمز اور TV پہ بھی لائیں. تو اگر ARY ڈیجیٹل انٹرسٹڈ ہے تو وہ بھی میرے سے آ کے بات کر لیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کا میسج پہنچا. لیکن میں ایک چیز یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں بتائیے گا باقی جگہوں سے, باقی صوبوں سے کیا رسپانس آیا ہے, باقی صوبائی گورنمنٹ سے کیا رسپانس آیا ہے اس فلم کو لے کے؟ جی فیڈرل سینسر بورڈ نے پاس کر لیا ہے, اور پنجاب سینسر بورڈ نے بھی پاس کر لی ہے میری مووی. تو ہم سنیماز ادھر جا سکتے تھے, مگر یہ کافی مہنگی چیز ہوتی ہے, اور ڈسٹریبیوٹر بھی ڈر کے بھاگ گئے. تو میرے پاس ڈسٹریبیوشن وہ بھی نہیں ہے, ڈیل بھی نہیں ہے. تو ڈسٹریبیوشن ڈیل کے بغیر میں اکیلی ادھار لے کے سنیماز نہیں جا سکتی. مجھے PR اور ڈسٹریبیوشن اور اسٹریٹجی اور ریڈ کارپیٹ کی بھی وہ ہر چیز کا کاسٹ ہوتی ہے, اور یہ میرے لیے بہت مہنگی چیز ہے. تو مجھے سب سے پہلے کراچی میں جانا ہے, اس کے بعد لاہور اور اسلام آباد بھی جائیں گے. زبردست. We wish you all the very best for your future endeavors. Simab, thank you very much for choosing such a subject. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. And I'm surprised to core کہ بھائی یہ کیوں سینسر بورڈ نے, فیڈرل وفاق نے اس کے سینسر بورڈ نے اس کو الاؤ کر دیا, پنجاب سینسر بورڈ نے الاؤ کر دیا, مگر سندھ والوں نے اس پر اعتراض اٹھایا جس کی انہوں نے کوئی ٹھوس بنیادی وجہ بھی نہیں بتائی ہے. ہمیں فکری گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے میسج دینے کی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ فلم آج کل بہت اچھا میڈیم ہے, سوشل میڈیا آج کل بہت اچھا میڈیم ہے, لیکن آپ پہلے اس فلم کو دیکھیں
اور ظاہر چیزوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے, بٹ جب تک ہم اپنی خامیوں کو دور نہیں کریں گے ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل کیسے روشن ہوگا. اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, یہ ڈیبیٹ کھولیں اور اوپنلی اس ڈیبیٹ کو ڈسکس کریں اور بچوں کے اوپینینز لیں. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کیا حق ہے, ان کا آئینی حق ہے تعلیم, اور جو ان کو نہیں مل پا رہا. اور یہ گو اسکولز کیا ہیں جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ٹیچرز نہیں آ رہے, وہ جاتے ہیں, مطلب جس طرح کہ وہ اسٹوری بتائی تھی سماپ کی, ٹیچر کو آسیب ہو گیا اور ٹیچر آ ہی نہیں رہے. تو بڑی زبردست اسٹوری ہے. آئی ہوپ کہ اس کو سینسر بورڈ جو ہے وہ اپروو کرتا ہے کہ ہم بھی جا کے اس کو دیکھ سکیں. تو یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ایوری بڈی. اور ذرا اب جو ہم آپ کو, کیونکہ آج ہم ویسے نا کھیل کے میدان سے کافی خبریں ایڈ کر رہے ہیں اور اچھی اچھی خبریں ایڈ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بات کریں گے اسکواش کی. یس. تو ایک وقت ایسا تھا جب اسکواش میں پاکستان کا ایک بڑا زبردست نام تھا, سال ہر سال تک پاکستان نمبر 1 پوزیشن پر رہا, چیمپئن رہا. ہاشم خان کا نام لیں, جہانگیر خان کا نام لیں, شیر خان کا نام لیں, جان شیر خان کا نام لیں, تو وہ ایک طریقے سے انہوں نے سالوں اس کھیل پر حکمرانی کی ہے. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسکواش پر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, جس میں ایک عمیر عارف بھی ہیں جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور ہانگ کانگ جونیئر اسکواش اوپن کا انڈر 17 ٹائٹل اپنے نام کیا. فائنل کے پہلے سیٹ میں عمیر کو انگلینڈ کے کھلاڑی سے شکست ہوئی, لیکن انہوں نے کہتے ہیں نا نیور گیو اپ, یعنی کہ ہمت نہیں ہاری, اور اگلے دونوں سیٹ جیتے اور چوتھا سیٹ انگلش کھلاڑی نے اپنے نام کیا. تو پانچواں اور فیصلہ کن جو سیٹ تھا وہ عمیر عارف نے 4 کے مقابلے میں 11 پوائنٹ سے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا. کیا بات ہے. تو عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیمپئن عمیر عارف سے ہم بات کر لیں گے. بہت شکریہ عمیر, بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے اتنی زبردست کامیابی حاصل کی. فائنل کا پہلا سیٹ ہارنے کے بعد آپ نے خود کو کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں فیل کیا, اور آپ نے وہ پریشر پھر کیسے مینیج کیا, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. بالکل, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. اچھا, تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا مجھے. اور ہاں بالکل ایزی نہیں تھا, ٹف فائٹ تھا, اور کافی اچھا کھلاڑی تھا, اور اس کے ساتھ کھیلنے میں کافی اسٹرگل ملی, لیکن یہ ہے کہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ جیت گئے اور پاکستان کے لیے کوئی ٹائٹل جیتی. جی کیا بات ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا, تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ٹف سیٹ کون سا رہا, کیونکہ ظاہر ہے 5 سیٹ تھے اور ایک جانب آپ کو برتری ہوتی تھی, دوسری جانب انگلینڈ کے کھلاڑی کو برتری حاصل ہوتی تھی. چیلنجنگ کیا تھا؟ اور تیسرے سیٹ میں تھوڑی سی زیادہ چیلنجنگ تھی, کیونکہ وہ بالکل 9 آل 10 8 آل پہ لگا ہوا تھا, 7 آل پہ. تو اس ٹائم مجھے کافی ضرورت تھی گیم جیتنے کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے وہ گیم پھر جیت گیا میں. تو اس ٹائم کافی وہ ہوتی ہے, انسان کو فیلنگ آتی ہے کہ یار جیتنے ملک کے لیے. اس ٹائم فلیگ بھی ادھر ہوتا ہے, تو کافی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے. اور ظاہری سی بات ہے, کوئی ٹورنامنٹ بھی آسان نہیں ہوتا, کافی ٹف پلیئرز ہوتے ہیں, اس کے لیے کافی محنت کرتے ہیں ہم لوگ. تو کافی خوشی ہوئی اس چیز پہ. اچھا عمیر, سمجھا جاتا ہے کہ اسکواش ایک ایکسپینسو اسپورٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کو اچھے خاصے فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں, اسکواش جسٹ ٹو پلے اسکواش. تو آپ کا اسکواش میں دلچسپی کیسی پیدا ہوئی, آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا, آپ کی فیملی میں کوئی کھیلتا تھا؟ جی بالکل, یہ اصل میں میری فیملی کی اسکواش ہے, کیونکہ اشم خان میرے گرینڈ فادر ہیں, اور محب اللہ خان سینئر جو ہے وہ میری دادی کے بھائی ہیں. تو اسی کو دیکھ کے پھر میرے کزنوں نے اسٹارٹ کی, اس کے بعد پھر میں نے اسکواش اسٹارٹ کی. تو مجھے یہی تھا کہ اپنی فیملی کی جو لیگیسی ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جو ان لوگوں نے کمایا ہے ان کا نام جو ہے ابھی بھی ہے دنیا میں, سب جانتے ہیں اشرف خان کو, محب اللہ خان سینئر کو, روشن کو, اعظم خان کو. تو ان سارا کا نام انشاءاللہ آگے لے جانا ہے, تو اس لیے اس چیز پہ میں نے اسٹارٹ کی تھی. تو ویسے آپ کتنے عرصے سے, آپ ظاہر آپ نے کہا کہ آپ کی آئیڈیلز کون ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا, کتنے عرصے سے آپ اسکواش کھیل رہے ہیں, کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ تقریباً میں 9 ایئرز اولڈ کا تھا, 9 سال کا تھا کہ میں نے اسٹارٹ کی, اور پھر اس کے ساتھ آگے چلتے رہے. اچھا, اور آپ کھیلتے کہاں پہ تھے, مطلب آپ کس شہر سے آپ نے اسکواش کا آغاز کیا باقاعدہ طور پر؟ جی کس شہر سے آپ نے اسکواش کا آغاز کیا, اور آپ نے پراپر فارمل ٹریننگ لی اس حوالے سے, وہ کیمپس جوائن کیے یا پھر گھر سے آپ کو ٹریننگ ملتی تھی؟ بیسیکلی میں پشاور میں رہتا ہوں. پشاور میں پی ایف اشم خان اسکواش کمپلیکس ہے, تو ادھر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. پھر اسلام آباد کیمپ لگتے ہیں ہمارے, ابھی ہر سال میں تقریباً 6 مہینے 7 مہینے اسلام آباد میں رہتا ہوں.
تو اس طرح ہم مینیج کرتے. پھر جب میں پروفیشنل لیول پہ آیا, مطلب میں جب پروفیشنل پلیئر بن گیا, پاکستان ٹیم میں آ گیا, تو اس کے بعد میں پھر اسلام آباد میں زیادہ تر رہتا ہوں. ورنہ میں سٹارٹ کی تھی اشم خان اسکواش کمپلیکس میں جو پی ایف میں ہے, ادھر پی ایف اکیڈمی ہوتی ہے, میں ادھر سے پھر آیا تھا, ادھر سے پھر میں ابھی اسلام آباد میں ہوتا ہوں. زبردست. تو عمیر, تو ہمارے تو اتنے ہیروز رہے ہیں اسکواش میں, آپ کا سب سے فیوریٹ کون ہے اور آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, جو لیجنڈری نام ہے پاکستان کے سارے جو ہیں وہ سارے لیجنڈری پلیئر ہیں, ان کا ریکارڈ ابھی بھی چل رہا ہے. جس طرح جہانگیر خان کا ریکارڈ ہے 10 سال لگاتار جیتنا, تو انہی کا دیکھتے ہیں, انہی کے ریکارڈز کو دیکھتے ہیں. کافی حیران کن ریکارڈز ہیں, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ورلڈ کو, ان کو, تو کافی حیران کن ریکارڈز بنائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ریکارڈ کے برابر ہی جائے, کیونکہ ان کے ریکارڈز کافی اچھے ریکارڈز ہیں, اور ان کی طرح بننا چاہتا ہوں. کیونکہ جب بھی کوئی اسکواش اسٹارٹ کرتا ہے تو 2 نام لیتا ہے, جہانگیر خان اور جانشیر خان. تو اس طرح بننا چاہتا ہوں کہ کل کوئی اسکواش اسٹارٹ کرے تاکہ میرا نام بھی لے لیں. کیا بات ہے جی, گڈ لک جناب. انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یوں ہی اپنے قوم کا, پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. بہت شکریہ عمیر, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہمارے نوجوانوں کو ذرا سا پش چاہیے, تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے, تو دے کین ڈو ونڈرز. اس بات پہ تو میں یقین رکھتا ہوں. عمر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے, اسکل کی اور کریٹیوٹی کی اور اسپورٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اچھا جی, اب ہم آپ کو ایک ایسے ایشو کی طرف لیے چلتے ہیں جس سے اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو موڈ ہے وہ بڑا اپسیٹ ہوا ہوتا ہے. کبھی بڑے اچھے موڈ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے لائف ہے, کوئی اسٹریس ہوتا ہوگا, تو ہم ذرا اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اسٹریس کے علاوہ بھی وداؤٹ اینی ٹریگر یا اسٹیمولنٹ بھی لوگوں کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں نا. مطلب بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کچھ ہو گئے, کبھی کچھ ہو گئے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. مطلب موڈ سوئنگز, یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ مطلب اس میں اچانک سے غصہ آ جانا, اچانک سے سیڈنس فیل کرنا, بے چینی فیل کرنا. تو اگر ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک آئی تھنک اب یہ ایکسیپٹڈ فینومینن بن گیا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی زیادہ کہتے ہیں نا لاجک ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے. ہے کیا موڈ سوئنگز ہوتے کیا ہیں؟ آپ کو ہوتے ہیں موڈ سوئنگز؟ اب میں نوٹس کروں گی. میرا نہیں خیال کہ مجھے موڈ سوئنگز نہیں ہوتے ہیں. میرا اب موڈ ایک ہی طرح خراب ہی رہتا ہے, ہر وقت سوئنگ نہیں ہوتا, اب وہ ایک ہی جیسا کانسٹنٹ رہتا ہے. ہم بات کر لیں گے, جانیں گے موڈ سوئنگز کیا ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے کوپ اپ کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, آپ کے موڈ جو ہیں وہ مستقل نئی مزاجی نہیں ہے ان کے اندر, مستقل مزاجی نہیں ہے آپ کے مزاج میں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا. پہلے تو بتائیں, جو موڈ سوئنگز ہیں ایکسیپٹڈ اب جنرلائز ٹرم ہو گئے, یہ جو سب پر اپلیکیبل ہے؟ بالکل. دیکھیں, موڈ سوئنگز اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ کیا ہے, یہ نوٹسبل چینجز ہیں ہماری ایموشنل اسٹیٹ کے اندر, اور یہ نارمل ہے, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. دن کے اندر اگر ہم اپنا پورا دن اگر نوٹس کریں تو ہمیں لگے گا کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر یا تو ہم جو ہے نا سیٹ تھے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے, یا اگر ہم اینگری تھے تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر جو ہے اور زیادہ اسٹریس کے اندر آ گئے ہیں, اریٹیٹڈ ہو گئے ہیں, غصہ ہو گئے, اور باقی پھر دوبارہ سے نارمل ہو گئے. تو یہ والی چیزیں نا یہ نارمل ہے, یہ اڈیپٹیبل جو ہے نا ہمارے رسپانسز ہیں. لیکن یہ اب نارمل کب ہوتے ہیں, جب ہم اس کے اندر جو ہے اس کو مینیج نہیں کر پاتے, یا یہ بہت فریکوینٹلی ہو رہے ہیں, یا اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہائی ہے, اور اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. یس, اور اس سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے, آپ کی ورک پلیس کے اوپر آپ کا کام بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے, آپ کی ڈیلی لائف کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے, آپ کا نیند کا سائیکل پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ہر چیز جب ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے دین اٹ از پرابلم. تو یہ آٹومیٹک تو نہیں ہوتا ہوگا, کوئی ریزن ہوتی ہوگی نا ان موڈز؟ یس, اس کے پیچھے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تھرو بایو سائیکو سوشل ماڈل. ٹھیک ہے, بایو سائیکو سوشل ماڈل کیا ہوگا, یعنی اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں. بایولوجیکل فیکٹر بھی ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہیں, اور سوشل فیکٹر بھی ہیں. بایولوجیکل فیکٹر کے اندر کیا ہے, ہمارے ہارمونل چینجز ہیں, کوئی بیماری ہے, کوئی ٹرامیٹک چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, آپ کے یا کیفین انٹیک ہے, یا آپ کی سلیپ جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اس کو لے نہیں رہے, نیند کا سائیکل پورا نہیں کر رہے ہیں, اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں بایولوجیکل فیکٹر کو جو اثر انداز کر رہی ہیں, یا ہارمونل چینجز, رائٹ. دوسرا سائیکولوجیکل فیکٹر کیا ہے کہ جہاں پر آپ رومینیشن, بار بار نیگیٹو تھاٹس کو اپنے دماغ کے اندر دہرائے جا رہے ہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. ایک چیز آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ واقع ہو گیا اور آپ بار بار اسی کے پیچھے سوچ کے اندر بیٹھے ہوئے, یا کوئی ایموشنل ٹراما
ٹراما ہے یا پاسٹ کا ٹراما ہے رائٹ, یا پھر آپ کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے یا کوئی ادر فیکٹرز ہیں جو آپ کے اوپر افیکٹ کریں. سوشل کے اندر کیا ہے, آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں, آپ کی کرنٹ سچویشن ہے, ملک کی سچویشن ہے, فیملی کا انوائرمنٹ ہے, ریلیشن شپ ایشوز ہیں, یہ سارے ایشوز آپ کے اوپر. آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرے پاس ایک بریکنگ ہے, اس کے بعد ہم گفتگو اس سلسلے کنٹینیو کرتے ہیں. اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت ملاقات سے متعلق سماعت میں 12 بجے تک وقفہ کیا گیا ہے. راجہ محسن اعجاز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. بتائیے محسن. جی بالکل, آج ہونے والی سماعت کے بعد اب مختصر ایک وقفہ کیا گیا ہے کیس میں, اور عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا آج کہ بتایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کتنے مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور ان پر کل کتنے مقدمات ہیں, اس کی بھی تفصیلات عدالت کی جانب سے مانگی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کا مکمل میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے اور ملاقاتوں سے متعلق ریکارڈ بھی عدالت کی جانب سے مانگا گیا ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جو وکیل ہیں عزیر بھنڈاری, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی کو بانی پی ٹی آئی کی صحت کا علم نہیں ہے, کسی کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اور کل جو رپورٹ جمع ہوئی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی, اس میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو صحت کے ایشوز ہیں. اب تو لوگوں نے ان کی زندگی کے ثبوت بھی مانگنا شروع کر دی ہیں. انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ 1979 میں جو کچھ ہوا اس کے نتائج آج تک قوم بھگت رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد وحید نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل ریکارڈ دینے میں کیا مسئلہ ہے, جو مواد دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے. سپریم کورٹ نے اب بانی پی ٹی آئی کا تمام میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ مانگ لیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل تمام ریکارڈ جمع کرایا جائے. ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی. جسٹس شاہد وحید نے سوال کیا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا پھر آپ بھی خلاف ورزی کریں گے؟ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں, یہ ان کا بنیادی حق ہے. جسٹس شاہد وحید نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے. اسلام آباد. بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے. اچھا جی, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موڈ سوئنگز کیوں ہوتے ہیں. آج کل ویسے بڑا فاسٹ پیس دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اب مسلسل اسکرین ٹائم ہے, ہم اسکرولنگ کرے جا رہے ہیں, اتنا سارا کنٹینٹ ہم ایبزارب کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی ٹریگر کرتا ہے موڈز کو. اس لیے یہ بھی ٹریگر کرتا ہے. جیسے ہم نے سوشل فیکٹر کے اندر بات کی تھی, تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا جب لیکن سوشل میڈیا ڈائریکٹلی نہیں کر رہا تھا, اس کا یوسیج ہمارے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہو رہا تھا. لائک وہاں پر اگر آپ کانسٹنٹ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنا کسی دوسرے کے ساتھ رائٹ, کہ اس کی زندگی میں تو یہ ہو گیا, اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی ایریا کے اندر ہو. تو جب آپ اس طرح سے چیزوں کو کرتے ہیں, یا پھر بیوٹی اسٹینڈرڈس کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی یہ زیادہ ہائی ہے یا بہت اچھے لگ رہے ہیں اور میں ایسے نہیں ہوں, اس طرح کی چیزیں, یہ بھی آپ کے لیے کانسٹنٹ یا آن لائن بلنگ. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے ساتھ کوپ کرنے کی سب سے چیز تو پہلی یہ چیز ہے کہ اویئرنیس. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں, آپ کو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے رائٹ. جیسے آپ دن کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ جو ہے اسٹریٹجیز نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے موڈ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. دن بھر کے اندر آپ اپنے موڈس کو جو ہے وہ لکھنا شروع کریں کہ کون سے پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ کا موڈ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا کاز تھی اور آپ نے اس کو ڈیل کیسے کیا. ان دس میں نہ صرف آپ کو اپنے ایموشن کا پتہ چلے گا, ایموشنل اسٹیٹ کا, بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ اس کے ساتھ کوپ کیسے کر رہے ہیں, آپ کی وہ کوپنگ اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, یعنی آپ کا ریئیکشن کیا تھا. آپ کا ریئیکشن یہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ کا ریئیکشن ہی تو اس کو جو ہے فردر ایگریویٹ کرتا ہے یا ڈیٹوریٹ کرتا ہے اس کنڈیشن کو. اگر آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے یا نارمل انداز میں کریں گے تو وہ موڈ آپ کے اوپر اتنا افیکٹ ہی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی انٹینسٹی آپ کا ریئیکشن بتاتا ہے. پھر فردر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں, تو آپ بریدنگ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کام ڈاؤن کٹ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. کام ڈاؤن کٹ کیا ہوتی ہے, ہر کسی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کام ڈاؤن ہوتا ہے یا ریلیکس ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس اپنی پسند کا کھانا کھا لیں, ہمارا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اسپا چلے جائیں یا ہم جو ہے فیشل لے لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بات لے لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وضو کر لیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کام ڈاؤن کٹ
اس وقت آپ نے نکالنی ہے کہ اچھا مجھے لکھی ہوئی ہو آپ کے پاس، مینٹین ہو، اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت میرا یہ موڈ ہے تو مجھے کیا کام کرنا ہے، مجھے کون سی ایکٹیویٹی کو کرنا ہے جس سے میں اس چیز سے باہر نکل آؤں. گولڈن رول یہ ہے تھنک بیفور یو اسپیک. یس، تھنک بیفور یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا. اینڈ ٹرائی مینیجنگ یور اینگر ایشوز، کیونکہ آپ کے، میں بار بار کہتا ہوں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہم سب کی ایک ورج پہ ہے، اور وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ اسے ڈیل کرنا ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.